औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अजीज दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? द दीन शो के एक और एपिसोड में आपका दोस्त होस्ट, बल्कि यहाँ पे तो मेहमान फारूक हाजिर खिदमत है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहतरम आमिर हक साहब। टॉपिक आज का है अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर अम्बिया को क्यों मबूस फरमाया। आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी वालेकुम सलाम। आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं फारूक भाई? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह का करम से। अल्लाह का ठीक करम हो जी। गया। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बगैर किसी ताख़ीर के हम दो चीज़ों से इब्तिदा करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ कर लेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये कि कुछ दोस्त अहबाब जो हैं वो प्रोग्राम के बाद जो है वो राब्ता करने के हवाले से काफ़ी जो है वो अ, जो है वो बेचैनी और इसरार करते हैं इस हवाले से। तो इस स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है। तो प्रोग्राम की इब्तिदा के अंदर इसीलिए दिया जा रहा है कि ताकि जो लोग मुकम्मल प्रोग्राम बाज़ औक़ात नहीं देख सकते या बाज़ औक़ात वो आखिर तक नहीं देख पाते या मिड में नहीं देख पाते, तो उनके लिए हम इब्तिदा में ही ये नंबर दे देते हैं। तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। काइंडली ऑडियो मैसेज करें या लिख कर करें, कॉल्स वगैरह ना करें। कॉल्स वगैरह का बड़ा मसला हो जाता है। तो आप लिख कर मैसेज कर सकते हैं या ऑडियो कर सकते हैं, वो सबसे बेहतर होगा। दूसरा जो प्रोग्राम से पहले मैं ऐलान करना चाहता था वो ये है कि कल इंशाल्लाह पाकिस्तानी टाइम दिन के मुताबिक जो है ग़ालिबन 2 बजे या फिर 3 बजे पाकिस्तान के मुताबिक हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर दिन के टाइम फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर प्रोग्राम करेंगे, हागिया सोफिया के ऊपर, जो कि इस वक़्त बहुत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर और करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हागिया सोफिया के हवाले से हम बात करेंगे, उसकी तारीखी हैसियत क्या है, उसकी सियासी हैसियत क्या है और उसके बाद आने वाले दिनों में उसके क्या असरात आलमी सियासत के ऊपर या आलमी ताल्लुकात के ऊपर, ग्लोबल जो रिलेशंस है उसके ऊपर क्या पड़ सकते हैं। इस हवाले से हम कल इंशाल्लाह पाकिस्तानी टाइम 2 या 3 बजे के मुताबिक प्रोग्राम करेंगे। बहरहाल वो कम्युनिटी लाइन में आपको आ जाएगा और ग्रुप में भी आपको इंशाल्लाह फारूक भाई बताते रहेंगे। तो इन 2 अहम ऐलानात के बाद अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुल नहबितू मिनहा जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हु। ओके, ठीक। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? वेरी नाइस। मेरे ख्याल में आमिर भाई का कोई इंटरनेट का इशू हो गया, मुझे लग रहा था मेरा हुआ है। आवाज़ बताएंगे कोई नीचे अभी अभी किसकी मतलब ब्रेक हो रही थी? जज़ाकल्लाह फुरकान भाई, बहुत शुक्रिया। आमिर भाई डिस्कनेक्ट हो गए आई थिंक। स्टूडियो में फ़िलहाल नहीं है, मैं ज़रा रब्ता करके देखता हूँ। मुझे तो लगा मेरा इंटरनेट का इशू है, लेकिन शायद उनकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी। ओके, वापस आ गए जी। आमिर भाई, आप मुझे जी, सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप ये हेलो? ऑडियंस बता सकती है, मुझे थोड़ी कट के आ रही है, पता नहीं मेरी तरफ इशू है या आपकी तरफ ही है ये। अब मुझे या हेलो, मुझे आपकी मुकम्मल आ रही है। सुन पा रहा हूँ आपको। चले ओके, मैं मेरे नीचे ख़्याल कोई से अगर कमेंट मेरी करके आवाज़ बता दे ज़रा, एक मिनट, या ये इशू इसको हल बहुत कर लें ज़रा गलत पहले, बात मेरे ख्याल है। में आमिर भाई। ये बहुत गलत बात है कि मैंने नंबर दिया है। ये कितनी ये मेरे ख़्याल से जिसने भी किया है ना उसको खुदा से डरना चाहिए कि उसने डायरेक्ट मेरे फ़ोन पे कॉल्स कॉल की है। तो मैं ब्लॉक कॉल्स करता शुरू कर जाऊँगा। दी हैं। मैं ब्लॉक करता जाऊँगा। आप कितने नंबर से करेंगे? ये चीज़ अजीब है, इसीलिए ना। ओके आमिर भाई, आपकी आवाज़ क्लियर है।
जी क्लियर है बहुत ये शुक्रिया। शरारत जो भी हुई है, ये ऐसे हाँ ना ये करें, मतलब शरारत, ये ना तंग किया करें, मैंने 12 आप लोगों को ये कहा है, शरारत करते ये हैं। चीज़ ना किया करें। जी बहुत शुक्रिया। ओके, एनीवे इसको मसला नहीं है, इससे मैं कंटिन्यू नंबर अब्दुल। देना नहीं छोड़ूंगा, ये याद रखें। नंबर मिलता रहेगा, लोगों के राब्ते होते रहेंगे और मैं आपको ब्लॉक करता जाऊंगा, कोई ऐसा मसला नहीं, हम वापस बार बार ट्राई करेंगे। खैर बैक टू द टॉपिक। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जो कुरान की आयत मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई है, सूरह बकरा से वो आयत है, आपकी स्क्रीन के ऊपर मुझे नजर नहीं आ रही, तो मैं लीव, मुझे स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही वो आयत, मगर नाजरीन को पहुंच गई होगी वो आयत। सूरह बकरा की आयत नंबर 38 है। तो अल्लाह ताला ने अपनी वही का जो आगाज है उसका बयान किया कि मैंने कहां से लोगों से राब्ते का आगाज किया है। जो अंबिया के भेजने का सिलसिले, जो अंबिया के जो सिलसिले का आगाज है, उसका तज़किरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कुरान की आयत के अंदर बयान किया है। उसके जानने से पहले ये ज़रूरी है कि जो नबूवत है उसकी हकीकत को और उसकी हैसियत को समझा जाए। अल्लाह ताला ने जब इंसान को इस दुनिया के अंदर भेजा, तो वो चाहता, तो उसकी खलकत के अंदर या उसकी जबिलत के अंदर या उसकी फितरत के अंदर जो अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई, खैर और शर को पहचानने का जो आप समझे कि एक सेंसर रखा हुआ है, एक उसके अंदर एक फीचर रखा है कि वो अच्छाई और बुराई को पहचान जाता है। तो अल्लाह ताला चाहते तो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर उसको रख सकते थे कि वो मुबर्रा रहता अंबिया के सिलसिले से, मगर अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा। और आज यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी वजह क्या है। ये मौजू रखने का मकसद पहले आप समझ लें, वो इसलिए था कि अंबिया के इनकार का जो फितना है, ये मसला है, ये जदीद यानी मुल्हिदीन इस तसव्वुर को इन्होंने पॉप अप नहीं किया। यानी ये जो एथियस्ट हैं जदीद, या जो माबाद जदीदियत की पैदावार है, या जो ईसाइयत के अंदर एक इनकलाब फिक्री आया था, ये उसका नतीजा नहीं था कि उन्होंने अंबिया का इनकार करना शुरू कर दिया। जो ब्राह्मण्स हैं, या जिनको हिंदू मत आप हिंदू कहते हैं, जिसको वेदांती कहना चाहिए, जो वेदांतिस्ट हैं, ये भी अपने ताई अंबिया का इनकार करते हैं। और ये बहुत पुराना कदीम जो है वो मसला है। इसी तरीके से जो यूनानी फलसफी थे, वो भी इस किस्म के ताल्लुक का इनकार करते थे कि किसी इंसान के अंदर हम ऐसी सलाहियत माने, या ऐसी कुव्वत माने, या ऐसी नेमत माने कि वो माबाद तबीयत में जाके मेटाफोरिकली या यानी जिसको आप मेटाफिजिक्स कहते हैं, माबाद तबीयत में जाकर वो किसी ऐसी जात के साथ ताल्लुक कायम कर ले कि आम इंसान का ताल्लुक उससे कायम करना जो है ना वो नामुमकिन हो। तो फलसफे में ये बहस मानी जाती थी। इसीलिए जो आगाज है फलसफे का, वो मादे से आगाज करता है, मैटर से। तो माबाद तबीयत को वो नजरअंदाज करता है, इग्नोर करता है। इसी वजह से फलसफियों में जो सोफिस्टाई थे, जिनको सोफिस्टिस्ट कहा जाता है, वो जो थे उन्होंने नबूवत का इनकार किया था। तो हमारे जो कदीम फिलासफर्स हैं, थियोलॉजिस्ट हैं, खुसूसन इमाम गजाली थे या इब्ने हजम अल अंदलुसी थे, इसी तरीके से इमाम इब्ने तैमिया, ये सारे जितने बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, तो इब्ने हजम ने अल मिलल वन नहल के अंदर, और इमाम गजाली ने इहया उलूमुद्दीन के अंदर, और इसी तरीके से इब्ने तैमिया ने किताबुन नबुवात के अंदर, ऐसे ही लोगों से, और एक और किताब दर उतारिजुल अक्ल वन नकल, इन कुतुब के अंदर फलसफियों को रद्द किया है जो नबूवत का इनकार करते थे, इस एतबार से कि ये इम्कान ही नहीं है। और इब्ने हजम ने तो फलसफियों और मादा परस्तों का बड़ा जबरदस्त रद्द किया है अल मिलल वन नहल के अंदर, इस हवाले से कि जो कदीम तसव्वुरात, ये जो क्लासिकल फिलोसफी थी, उसको सामने रखते हुए जो लोग नबूवत का इनकार करते हैं। मिसाल के तौर पर उसकी एक हल्की सी मिसाल देता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ कि मैं कुरान की आयत जो सामने रखी है और दीगर कुरान की आयत सामने रखकर
کوشش کروں گا مختصراً آج اس حوالے سے جتنا میں کوشش کر سکتا ہوں وہ کروں. گو کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں تشنا رہ جاتی ہیں اور پھر بڑی کوفت ہوتی ہے اس حوالے سے کہ کیوں ان چیزوں پر بات نہیں کی گئی. اور پھر ماشاءاللہ ہمارے سننے والے بھی سوالات بھی اس حوالے سے کرتے ہی نہیں ہیں, تو ہمیں پھر بڑی الجھن ہوتی ہے اس حوالے سے کہ سوالات بھی نہیں آتے اور ہم بھی بات کو اگر مختصر کر کے کسی بات کو چھوڑ دیں تو اس میں بڑی پھر الجھن رہ جاتی ہے. تو ایک مثال اس کی یہ ہے کہ فلسفیوں کے ہاں انسان کی جتنی صلاحیتیں ہیں وہ ارتقائی مانی جاتی تھیں اور اکتسابی مانی جاتی تھیں. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ انسان چونکہ گوشت پوست کا بنا ہوا ہے, اس کو شعور دیا گیا ہے, اس کے بعد اس کے اندر صلاحیتوں میں ارتقاء اور ترقی اور انقلاب برپا کرنے کی صلاحیتیں خارج میں اور داخل میں رکھ دی گئی ہیں. اب یہ جتنا چاہے جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا کر لے گا. اس لیے وہ نبوت جیسے تصور سے آ رہی تھی. یعنی وہ اس حقیقت سے آری تھے کہ آیا کوئی انسان خارج کے اسباب سے بالاتر ہو کر خالصتاً داخلی شہادتوں کے اوپر اتنے قطعی علم کی بنیاد رکھے کہ اس پر ایمان اور کفر کی بنیاد ہو جائے. بڑے غور سے سنیے گا اس بات کو. فلسفیوں کے ہاں سراسر جتنی صفات تھیں وہ ساری کی ساری خارج اور داخل میں موجود چھپا ہوا وہ خزانہ اور خارج میں موجود اسباب اور عوامل تھے جن دونوں کے کمبینیشن سے, جن دونوں کے امتزاج سے, جن دونوں کے مل جانے سے ایک شخصیت ابھرتی تھی. اس کو وہ کہتے تھے, آپ نے سنا ہوگا کہ بٹ گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہے, گاڈ گفٹڈ. وہ کہتے تھے یہ اللہ کی دین ہے. مگر ظاہری بات ہے اس کے پیچھے انسان کی محنت ہوتی تھی. تو اس بنیاد کے اوپر یہ لوگ جو ہیں وہ نبوت کے کانسیپٹ سے آری ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کسی بھی مثلا کوئی چیز جو چیز عام انسان نہیں کر پاتا, وہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ کرنے کی صلاحیت یا کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی ہے اس لیے یہ کر نہیں سکتا. تو ان کے ہاں تصور اور تھا, یہ فلسفیوں کا تھا. اس پر ابن حزم نے رد کیا ہے, اور ابن حزم نے رد کیا ہے عقل میں تنوع, یعنی انسانی عقل اور انسانی شعور کے اندر جو تنوع ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے. یعنی ایک انسان پوری کوشش کے بعد بھی ڈاکٹر نہیں بن پاتا, اور ایک انسان پوری محنت کے بعد بھی انجینئر نہیں بن پاتا, اور ایک انسان پوری کوشش کے بعد بھی سرجن نہیں بن پاتا. تو سوچنے کی بات یہ تھی کہ کیا وجہ ہے کہ جب خارج میں تمام وہ اسباب اور ٹولز اینڈ انسٹرومنٹس اینڈ سرکمسٹانسز موجود ہیں مگر انسان ڈاکٹر نہیں بن پایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر میں جو صلاحیتیں ہیں, جو اس میں ودیت کی گئی ہیں, وہ اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنے پیشن کو فالو کرے. اسی لیے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض اوقات جب انسان اپنے پیشن میں اور اپنے پروفیشن میں فرق دیکھتا ہے تو اس میں ایک اضطراب اور خلفشار ہوتا ہے, اضطراب ہوتا ہے, بے چینی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. یہی وجہ ہے کہ ابن حزم نے الملل والنحل کے اندر جو نبوت کا انکار کرتے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ انسان کے اندر وہ قوہ اور انرجیز پوٹینشیل موجود ہے کہ اگر وہ اس کو سکریچ کرے اور اس پر محنت کرے, اس کو گروم کرے تو وہ نبی سے بھی اوپر جا سکتا ہے. تو وہ اس بنیاد کے اوپر سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ جتنے فنون اور علوم آپ کے پاس موجود ہیں, تمام خارجی اسباب اور عوامل کی موجودگی کے اندر انسان ان کا معراج اور کمال حاصل نہیں کر سکتا. یعنی معاشرے جو ہیں وہ ڈویژن کے اوپر چلتے ہیں, ڈائیورسٹی کے اوپر چلتے ہیں. تو ابن حزم نے بڑا زبردست رد کیا ہے تو ان قوا کے اوپر. بہرحال اگر کسی نے کلاسیکی فلسفی میں انبیاء کا رد کرنے والوں کو پڑھنا ہے تو وہ ابن حزم کی کتاب الملل والنحل پڑھ سکتے ہیں. اردو میں بتا دیتا ہوں, جو اردو کے شوقین ہیں, اردو دان طبقہ جو ہے, کہ قوموں کا عروج و زوال پی ڈی ایف گوگل کے اوپر لکھیں گے, پی ڈی ایف میں نکل آئے گی, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں انبیاء کے منکرین کے اوپر جو سفسطائیوں کے فلاسفہ کے اعتراضات ہیں وہ بھی آ جائیں. ابن تیمیہ کی کتاب کا ترجمہ مجھے مل نہیں سکا, وہ عربی میں نے پڑھی ہے, اس پر میں چند چیزیں آگے جا کے بیان کروں گا. اس کے علاوہ جو کتاب میں نے بیان کی امام غزالی کی احیاء علوم الدین, اس کے اندر آپ کو مل جائے گی, اردو کے اندر وہ کتاب چھپی ہوئی ہے. دوسرے جو لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا, ان کے انکار کی وجہ مادہ نہیں تھا. وہ لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا انکار کیا, وہ تھے برہمنز, یعنی ہندو مت. آسان لفظوں کے اندر ہندو مت میں
جس کو ویدانت کہا جاتا ہے، یا ویدانتی، جو ویدوں کے اوپر ہیں، 4 ویدوں کے اوپر بنیادی طور پر کھڑا ہے، رگ وید، یجروید، اتھروا وید اور سام وید، یہ 4 بڑی ویدیں ہیں۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہیں ان کی کمنٹریز اور تشریحیں، جن کو اپنشد کہا جاتے ہیں، چندوگیا اپنشد اور دوسری تیسری اپنشد آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد پراناز آ جاتے ہیں، یا دوسرے شاستر جن کو سمرتی کہا جاتا ہے، منوسمرتی ہے یا دیگر سمرتی ہیں اس حوالے سے، اور پھر پراناز آ جاتے ہیں، بھوشیہ پرانا ہے، کل کی پرانا، یہ دیگر پراناز آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جا کر آتی ہے بھگوت گیتا ہے، جو مہا بھارت کا چیپٹر ہے، مگر یہ ہندوازم کی کتب۔ اب ان کی جملہ جتنی کتب ہیں، ان کتب کے اندر بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انبیاء کے منکر ہیں، مگر ان کے ہاں 2 قسم کے ایسے کانسیپٹ پائے جاتے ہیں جو بظاہر انسان تھے، یعنی دیکھنے میں انسان تھے، مگر تعلق ان کا غیر معمولی اور غیر انسانی تھا۔ ان میں سے ایک کا نام یہ رکھتے ہیں اوتار، جن کو اوتارز آپ کہتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں انکارنیشن، تناسخ کا عقیدہ، یا حلول کا عقیدہ۔ تو آپ اس کو انکارنیشن کا عقیدہ سمجھتے ہیں کہ اوتار کا عقیدہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے، یا ان کے نزدیک جو بھگوان کی یا برہما کی یا وشنو کی جو ذات ہے، وہ انسانی شکل، یا بلکہ بعض اوقات ان کی کتب کے مطابق تو حیوانی شکل، اور بلکہ اس سے بھی نیچے جا کر جماداتی، نباتاتی اور حشراتی شکل اختیار کر کے وہ انسانوں کے اندر آتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ان کے کوئی مصلحت ہوتی ہے، ان کو یہ کہتے ہیں اوتارز ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم پائی جاتی ہے جس کو وہ کہتے ہیں رشی۔ رشی کہتے ہیں ایسے شخص کو جو چلا ریاضتیں، مشقتیں، کشٹ کر کے جو دنیا سے نکل جاتا ہے، دنیا یعنی جس کو کہتے ہیں قطع تلقی، اس کو کہتے ہیں تیاگ، اتی تیاگ، جس کو برہمچاریہ بھی کہتے ہیں۔ تو ان کے ہاں 4 بس بیسیکلی فیملیز مانے جاتے ہیں۔ کبھی ہندوازم کے اوپر بات کریں گے تو ہم بتائیں گے ان کی 4 کیٹیگریز، مگر ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو رشی ہوتا ہے، وہ تیاگ دیتا ہے اپنے آپ کو، دوسری طرف نکل جاتا ہے، پھر وہ گیان حاصل کرتا ہے، برہما کی طرف سے گیان حاصل کرتا ہے، اور وہ گیان حاصل کر کے پلٹتا ہے دنیا کی طرف، اور پھر وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلتا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں رشی۔ اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ ہندو مت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیوں، پریڈکشنز کے والے سے جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک عقیدہ مانا جاتا ہے جس کو وہ انتم رشی کہتے ہیں۔ یہ کل کی پرانا میں کل کی اوتار کا جو عقیدہ ہے، اس کو انتم رشی کہا گیا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین کا عقیدہ ہے، یہ بیسیکلی پراناز میں کل کی پرانا کے اندر، کل یوگ کے اندر ایک کل کی اوتار آئے گا جس کو کہتے ہیں انتم رشی، وہ کل یوگ کے اندر آئے گا، ان کے بقول ابھی کل یوگ چل رہا ہے، تو وہ انتم رشی آ چکا ہے جس کو خاتم النبیین کہتے ہیں، اس کو بھی رشی کہا گیا ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک جو نبی ہے، ان کے نزدیک عام لفظوں میں وہ رشی ہے، اوتار کے عقیدے پر وہ غلطی کھا گئے ہوئے ہیں، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے میں غلطی کھائی۔ یعنی ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور عیسائیوں کے نزدیک وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے ہندوؤں کے نزدیک جو اوتار ہیں، جو بھگوان کا روپ ہیں، اس کی پرتیما ہیں، وہ ہمارے نزدیک کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، پاسبل ہے۔ آگے چل کے میں کچھ آیتیں رکھوں گا جس میں آپ کو پتا چلے گا کچھ رسول ایسے ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا ذکر قصہ اللہ نے بیان نہیں کیا۔ تو برہمن جو ہیں، انہوں نے تعبیر کی غلطی کی وجہ سے انکار کیا۔ اب میں آپ کے سامنے حوالہ رکھتا ہوں، ایک سوامی گزرے ہیں جن کا نام ہے سوامی دیانند سرسوتی، آریہ سماج کے بانی تھے ہندوستان کے اندر، اور حقیقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آر ایس ایس اور بی جے پی جو موجودہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور جو اس کا احیاء ہے، وہ بیسیکلی آریہ سماج کی ہی دین ہے۔ ایک کتاب بڑی تلخ اور بڑی جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ غمزدہ کر دیتی تھی مسلمانوں کے معاشرے کو اس وقت، جو برطانیہ کے انڈر تھا ہندوستان۔ ایک کتاب لکھی گئی تھی رنگیلا رسول، وہ بھی جس پال نے لکھی تھی، راج پال نے، جس کو غازی علم الدین شہید صاحب انشاءاللہ انہوں نے جہنم واصل کیا تھا۔ وہ کتاب لکھنے والے بھی آریہ سماج اور آر ایس ایس اور بی جے پی کے ممبر تھے۔ تو سوامی دیانند سرسوتی صاحب جو ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے ستیارتھ پرکاش۔ تو ستیارتھ پرکاش کتاب جو ہے، اس کا جو بھومکا ہے، بھومکا، اس میں انہوں نے اوتار اور رشی جو ہیں ان کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے۔
تو برہمن اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ہندوؤں کے اندر جو آریہ سماج ہے وہ بیسیکلی وہابی ہے، کٹر پنتھی کے حوالے سے وہابی وہابی ان کے ہاں عقیدہ صاف طور پر یہ ہے کہ وہ رشیوں کو ایسا گیانی مانتے ہیں جن کو اوپر والا گیان عطا کرتا ہے دل کا، ہو بہو وہی طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ جن کو دیوتاؤں کے ذریعے، دیویوں کے ذریعے اللہ یا اوپر والا جو ہے برہما جو ہے وہ علم دیتا ہے۔ اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تعبیر کی وہ غلطی ہے کہ ہندوؤں کے ہاں بھی بیسیکلی نبیوں کا وہی کنسپٹ مانا جاتا ہے جو ہمارے ہاں ہے، مگر وہ لوگ اس کو اس طریقے سے مانتے نہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آپ نے فلسفیوں کے ہاں جو نبوت کا انکار سمجھا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے مختصراً۔ برہمنس کے ہاں جو نبوت کے منصب کا انکار ہے، یعنی نبوت کے وجود کا انکار وہ نہیں کر سکے، اس کی تعبیر کی تعویل کر دی ہے یا اس میں تحریف کر دی ہے یا تبدیلی کر دی ہے، مگر وہ انکار نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اس منصب سے دستبردار ہو گئے، عہدہ برآ ہو گئے۔ کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہندوؤں کے ہاں کسی رشی یا اوتار کی اتباع کرنا از امپاسبل، کیونکہ ان کے ہاں نبیوں کی جو ڈیفینیشن آئی تھی نا، یا رشیوں کی جو ڈیفینیشن آئی تھی وہ یہ آئی تھی دنیا سے قطع تل کی، رہبانیت، زندگی کو تیاگ دینا، اتی تیاگ، برہمچاری، شادی نہ کرنا، پہاڑوں میں چلے جانا۔ اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہے ایبسلوٹ جو ہے نا وہ سپریشن فرام دا ورلڈ، اس دنیا کی جو فیسلٹیز ہیں، دنیا کی زندگی، اس سے بالکل علیحدہ کر لینا۔ اب یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ عیسائیوں میں بھی جو شریعت سے بھاگنا انہوں نے شروع کیا ہے، یا یعنی نبیوں کی اتباع سے بھاگنا شروع کیا ہے، وہ سینٹ پال کے بعد اس نے شریعت کو لعنت قرار دیا بک آف ایکٹس کے اندر، نیو ٹیسٹیمنٹ میں۔ تو اس نے کہا کہ شریعت پر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے چھوڑو شادیاں، چھوڑو یہ چیزیں، زندگی کا علیحدہ کر لو۔ ادھر سے نن بن گئی، ادھر سے بندے اپنی زندگیاں جو ہے وہ کر دیتے۔ اچھا، تو بڑی ایک عجیب و غریب کشمکش بن گئی۔ آج بھی آپ نے صوفیوں کو دیکھا ہوگا، یہ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں کہ نبوت کا انکار اور نبوت میں نبوت کی اہمیت اور ضرورت کی کے اندر جو شک اور شبے کا بیج ڈالا گیا ہے وہ بیسیکلی دو بنیاد کے اوپر ہے۔ خالصتاً جو مادہ پرست ہوں گے وہ نبوت کا انکار کر دیں گے، جیسے قدیم فلسفیوں نے کیا، اور دوسرے وہ لوگ انکار کریں گے جو خالصتاً نبوت کے منصب کو رہبانیت اور برہمچاری اور دنیا سے قطع تعلقی اور معاشروں سے ٹوٹ کر علیحدہ ہونے کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہاں سے نکلا؟ رہبانیت سے۔ ہندوازم میں بھی برہمچاری اور اتی تیاگ کا جو کنسپٹ ہے وہ انہی رشیوں اور اوتاروں کے لیے تھا، جنگلوں میں چلے جانا، جانوروں کے ساتھ رہنا۔ اور اسی طریقے سے عیسائیوں میں جب رہبانیت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تو رہبانیت ان کو نہ دی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے خود اس کو بدعت کے طور پر ایجاد کر لیا مگر اس کو بھی پورا نہ کر سکے۔ تو عیسائیوں نے بھی شریعت سے ہاتھ صاف کر لیا، انہوں نے کہا شریعت کو نہیں ہم مان سکتے۔ تیسرے وہ لوگ نکلے جو اسلام میں تصوف کو لے کر آئے، انہوں نے نبوت کا انکار کیسے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عام طور پر آپ نے ہمارے مسلمان معاشروں کے اندر یا پاکستانی معاشروں کے اندر جب آپ کسی انسان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیں گے نا، آپ کہیں گے نبی پاک سمجھ، وہ یار وہ نبی تھے، ہم کیسے ان کو فالو کر سکتے ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں جو وہ کر رہے تھے، وہ تو نبی تھے۔ یہ عام طور پر کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ نبوت کے منصب پر بیٹھی ہوئی شخصیت کو قابل اتباع سمجھنا اس کے وہ خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نبی کے کام پر کام کر سکو، آپ نبی کے طریقے پر چل سکو، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو تو یہ سمجھیں کہ نبوت کے انکار کی پہلی سیڑھی نبیوں کی اتباع نہ کر سکنے کے عذر کو پیش کرنا ہے، یعنی یہ کہنا کہ یار وہ تم نبی کی مثال دے رہے ہو، نبی تو اتنے اوپر، نبی اتنے اوپر، نبی کو کون پہنچ سکتا ہے۔ بات پہنچنے کی نہیں تھی، بات نبی کے مقابلے پر کھڑے ہونے کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ نبی کو قابل اتباع سمجھنا اور رسالت اور نبوت کو ضروری سمجھنا اس اعتبار سے کہ وہ معاشروں میں اصلاح اور تصفیہ اور تطہیر اور تزکیہ کا کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ دو بڑے کانسیپٹ سے
جو قدیم کلاسکی فلسفی اور کلاسک ریلیجس کانسیپٹ جو ہے اس کے اندر نبوتوں کا انکار کرتے رہے. جدید دور میں جو انکار کرتے ہیں ان کا تعلق الہاد کے ساتھ ہے. اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس تاریخی پس منظر کو بیان کرنے کے بعد جو میں مڈ میں انبیاء کا قرآنک کانسیپٹ ہے آنے کا، اس کو بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم آگے لے کر بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ملحدین. پچھلے کچھ ایپیسوڈز کے اندر ہم شادی کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، مگر ہم یہ بیان کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی، جسمانی اور نفسیاتی اور طبیعتی حیثیت کے اوپر جو وہ اعتراضات کھڑے کرتے ہیں. نعوذ باللہ وہ مجنون کہتے ہیں، یا نعوذ باللہ مسحور کہتے ہیں، یا نعوذ باللہ دنیا کا طالب کہتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی یہ آغاز کرتی ہے اس بات سے کہ اللہ نے جب انسان کو اس دنیا میں چنا نا تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. گو کہ اللہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر ہم نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو سیدھا کر دیا، اس کے نفس کو، اس کے شعور کو، اس کے سسٹم کو. فَأَلْهَمَ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کی اچھائیاں بھی اس میں ڈال دی، اس کی برائیاں بھی اس میں ڈال دی، یعنی اس کی سمجھ. مگر اللہ نے چونکہ انسانی عقل فیصلہ کرنے میں ٹھوکر کھا سکتی ہے، گڑ گڑا سکتی ہے، اور ضلالت کے گہرے گڑھوں میں گر سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا. یہ آغاز ہوتا ہے یہاں سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدم اور حوا کو ہم نے کہا نکل جاؤ، شاباش، غلطی کی ہے تو اب آپ نکل سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب آئے گا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو میری طرف سے رہنمائی آئے گی، گائیڈ لائن آئے گی میری طرف سے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جو اس گائیڈ لائن کی پیروی کرے گا اس پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائن کا بنیادی مقصد بیان کیا کہ اس کی اتباع کی جائے گی. اس پر نہ میں جوید احمد غامدی صاحب کے اوپر بھی رد پیش کروں گا. جوید احمد غامدی صاحب نے میزان کتاب کے اندر جو ہے نا ایک بیانیہ سامنے رکھا ہے نبوت کے حوالے سے. وہ صرف دو چیزوں پر مانتے ہیں، قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، مگر آپ قرآن کو جب تک مکمل شکل کے اندر سامنے رکھ کر نہیں سمجھو گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن کا مقصد اور منہج کیا تھا. اچھا، اگلی آیت جو میں آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں وہ سورۃ الاعراف کی ہے، آیت نمبر 35. اسی مدعا کو بیان کرتی ہے، اسی مدعا کو، مگر کھل کر کہتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسلا، تو آئیں گے تمہارے پاس رسول، منکم، تمہاری طرف سے ہی، یقصون علیک، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کریں گے، پڑھ کر سنائیں گے میری نشانیوں کو. فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جس نے پرہیزگاری اختیار کی اور جس نے اپنی اصلاح کی، اپنے معاملات ٹھیک کیے، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. یہ دو آیات میں اللہ نے نبیوں کے بھیجنے کا اصولی مقصد بیان کر دیا. یعنی اس دنیا میں رہنے کا جو بنیادی مقصد ہے تقوی اختیار کرنا، اپنے معاشروں کی فرد میں یا اجتماع میں اصلاح کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے دو آیتوں کے اندر بیان کر دیا. اب ہم اگلی آیت کے اندر آپ کو بیان کریں گے. پروڈیوسر صاحب ذرا اگلی آیت لے کے آئیں. جی، اگلی آیت میں اب آپ کے سامنے سورہ شورا کی آیت 51 ہے، جس میں یہ شکل آپ کے سامنے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ جب نبیوں سے کلام کرتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے. دیکھیں نا، آپ کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کلام کریں گے کیسے کریں گے، یا کوئی نبی آتا ہے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں بھیجوں گا، تو اس سے کلام کیسے کروں گا، اس کے ساتھ معاملہ کیسے کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سورہ شورا چیپٹر 42 ورس 51 میں فرماتے ہیں وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حکیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی آدمی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر اس سے کہ وہ وحی کرے. وحی کرے، وحی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دل میں کو بات ڈال دے. ٹھیک ہے جی. او من وراء حجاب،
یا پردے کے پیچھے سے اللہ کلام کرے. کیسے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا، یعنی کسی پردے کے اندر سے آواز آئی تھی، ٹھیک ہے نا. لگتا یہ تھا کہ درخت کے اندر سے یا جھاڑی کے اندر سے آ رہی ہے، مگر اللہ کی آواز چاروں طرف سے آ رہی تھی. او یرسل رسولا، یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کسی قاصد پیغمبر کو بھیجتا ہے، یعنی اپنے پیغمبر کی طرف کسی پیغمبر کو، مڈل مین کا استعمال اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. فیوحی بإذنہ ما یشاء، تو وہ وہی کرتا ہے اللہ کی مرضی سے جو اللہ نے اس کو دی ہوتی ہے. یعنی اللہ وہی کرتا ہے اپنی مرضی سے جو اللہ چاہتا ہے. انہ علی حکیم، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور حکمت والا ہے. یہ تین صورتیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ کلام کرنے، تین صورتوں کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی. یہ تین صورتیں ہیں. ان تین صورتوں کو بالاجمال اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے لکھا ہے نیچے، اگر آپ آیت 52 دیکھیں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طریقے سے ہم نے وحی کی تھی. ہمارا معاملہ کیا معاملہ؟ پورا کا پورا نبوت کا معاملہ ہم نے تمہاری طرف ایسے کیا تھا کہ آپ اس سے پہلے نہ جانتے تھے کتاب کیا ہے، نہ ایمان کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کر. تو یہ تین صورتیں ہیں. تو ان تین صورتوں کو آپ سامنے رکھیے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسری چیز کی طرف کہ انبیاء جو ہیں ان کے آنے کا مقصد کیا ہے. تین بڑے مقصد میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا انبیاء کے آنے کے، اور اس کے بعد میں ایک ان کی عقلی توجیہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ انبیاء کے آنے کی عقلی، ریشنل اور لاجیکل ریزن کیا ہے کہ ایسے پیغمبر کو یا ایسے شخص کو دنیا کے اندر مبعوث کیا جائے جو معاشروں میں آ کر کیا کرے، اس کا کام کیا ہے. پہلے ہم قرآن کی آیتوں کو لے لیتے ہیں. بسم اللہ. تو اگلی آیت پروڈیوسر صاحب ذرا اسکرین پر دکھائیں. دیکھیں جی، پہلا اللہ تعالیٰ کے بھیجنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسانیت پر حجت تمام کرنا. انتہائی لیول پر جا کر، کلائمیکس پر جا کر اللہ تعالیٰ انبیاء ایسی قوموں کے اندر بھیجتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب آر ہے یا پار ہے، اب یا تو تمہاری اصلاح ہوگی یا پھر تمہارا صفایا ہوگا. انبیاء کو ایسے مقام پر بھیجا جاتا ہے کہ جب بغاوت، ظلم، بربریت اپنے عروج پر ہو، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حجت تمام کرنا. یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 165. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولن مبشرین و منذرین، رسول ہوتے ہیں مبشرین، خوشخبریاں دینے والے اور ڈر سنانے والے. لی اللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، کہ یہاں لوگ کو کوئی عذر نہ رہے اللہ کے برخلاف، رسولوں کے بعد وہ اللہ کے برخلاف کو حجت کو ہیلا نہ بنا لے. وکان اللہ عزیزا حکیمہ، کہ ہے اللہ بہت ہی زیادہ غالب اور حکمت والا. یعنی رسولوں کو بھیجنے کا مقصد انتہائی درجے کی، آخری درجے کی حتمیت اور قطعیت اور آخریت اس کو ثابت کرنا معاشروں کے اوپر. اچھا، اب اس حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ حجت کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ حجت لوگوں پر جھگڑے کے حوالے سے، عذر کے حوالے سے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ایمان لے کر آئیں گے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ رسولوں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ سارے کے سارے اس پر ایمان لے کر آئیں گے، اس لیے نہیں. اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اے محبوب اللہ گواہ ہے کہ اللہ نے جو آپ پر نازل کیا ہے اللہ نے اپنے علم کے ساتھ اس کو نازل کیا. والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی آپ کی گواہی دے رہے ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے. تو یعنی آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے آپ پر ایمان لے آئیں گے. اچھا ٹھہریں ذرا، میں ایک میسج کر لوں. مینوں جڑا نا تسی ہن چھیڑ دیتا ہے. وہ کتنے چلا گیا میں یار؟ بات کے بیچ میں تسلسل نہ توڑا کریں، چلنے دیں جیسے چل رہی ہوتی ہے چیز. زیادتی کرتے ہیں آپ اس طرح دوسرے بندے کے ساتھ. اور نیچے پبلک بیٹھی سن رہی ہے. میں تمہیں میسج کر کے تو پھر ہی شروع کراں گا. اچھا فاروق بھائی آپ ہیں؟ جی جی سر، موجود ہوں میں. ہاں جی سر، بہت شکریہ آپ کا. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو ختم کر دیا کہ
यार अंबिया के भेजने का मकसद अगर ये होता कि ईमान लेके आए सिर्फ लोग सारे के सारे, तो अल्लाह ताला अंबिया को भेज के तो जबर कर रहा है ना फिर। तो अंबिया को भेजकर तो अल्लाह ताला फिर जबर कर रहा है कि सारे के सारे ईमान लेकर आए। तो ईमान लाना सब के सब का तो मुकद्दर है ही नहीं, मुकद्दर ये है कि हुज्जत तमाम कर दी जाए। चलिए अगली आयत पर चलें, बराए मेहरबानी। अगली आयत में भी दूसरा उज़र में मेरे ख्याल से, एक तो हुज्जत आपके सामने आ गई, अब दूसरा पॉइंट आपके सामने रखते हैं नादरीन। दूसरा नुक्ता जो अल्लाह ताला का अंबिया को भेजने का होता है वो होता है इंजार और तबशीर। यानी एक तो है कि वो हुज्जत तमाम करते हैं, और दूसरा ये कि अंबिया के आने के बाद वाज़ेह तौर पर दो किस्म के लोग बंटते हैं। एक वो जो हक के पीछे चलते हैं और लब्बैक कहते हैं, और दूसरे वो जो इनकार करते हैं। तो वो उन दो ग्रोहों के बारे में भी फैसला सुनाने के लिए अल्लाह की अदालत से वो पर्चा लेकर, अथॉरिटी लेकर वो फैसला सुनाने के लिए आ जाता है नबी। कब देखो तुम भटक चुके थे, भूल चुके थे, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारी फितरत में सारी चीजें रखी थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है कि मैं अब फैसला कर सकूं कि तुम में कौन लोग हैं जो अल्लाह के हकीकी जो हैं वो वारिस हैं, और कौन लोग हैं जो शैतान के पीछे चल पड़े। तो उसको कहते हैं इंजार और तबशीर का मसला। तो सूरह फात, और ये नबी के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसका ताल्लुक गैब के साथ है और अल्लाह के इल्म के साथ है। तो अल्लाह अपने इल्म पर जो आप ये समझे मुतनब्बा करता है वो नबियों को करता है। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं ना, वला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इत्तबा मिन रसूलिन। अल्लाह ताला अपने गैब के ऊपर किसी को जाहिर नहीं, किसी पर जाहिर नहीं करता, इल्ला मन इत्तबा मिन रसूलिन, मगर उनसे इस्तिस्ना कर देता है जो उसके रसूल है। यानी जिनको चाहता है, जिन अंबिया या रसूलों को, उन पर अपना गैब जो है उसको वो जाहिर कर देता है। तो चूंकि ईमान और कुफर का ताल्लुक गायब के साथ है, जाहिर के साथ नहीं है, तो इसका फैसला फ़कत अंबिया कर सकते हैं हकीकी मानों के अंदर। तो ये फैसला करवाने के लिए इंजार तबशीर का मामला अल्लाह अंबिया के हवाले करता है। तो सूरह फातिर चैप्टर 35 वर्स 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुसूसन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खासकर मुखातिब करके, कि इन्ना अरसलनाका बिल हक्की बशीरन व नज़ीरा व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर। ऐ महबूब, बेशक हमने तुम्हें हक के साथ भेजा, खुशखबरी देता और डर सुनाता, और जो कोई ग्रोह था सब में एक डर सुनाने वाला गुजर चुका है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ दो चीजें बयान कर दी। एक ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत भी पिछले अंबिया की तरह इस एतबार से भी है, यानी उनकी ड्यूटी, कि वो बशीर भी है और नज़ीर भी हैं। और अल्लाह ताला ने अपना हतमी उसूल और अज़ली उसूल भी बयान कर दिया कि व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिसमें अल्लाह ताला ने डराने वाला ना भेजा हो। तो जो इंजार और तबशीर का मामला भी अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने आगे इनकार करने वालों के हवाले से भी बयान कर दिया कि ए नबी, अगर ये आपका इनकार करते हैं, व इन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ए नबी अगर ये आपका इनकार करते हैं, तुम्हें झुठलाते हैं, तो आप इनसे पहले भी लोग झुठला तो चुके ही हैं। जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति, आए थे उनके पास भी रसूल बिल बय्यिनाति, वाज़ेह दलीलों के साथ, व बिज़्ज़ुबुर, और बड़ी किताबों के साथ, बड़े जो है सहीफों के साथ, वबिल किताबिल मुनीर, और चमकती हुई किताबों के साथ, यानी रोशन उसूलों के साथ, मगर इन्होंने इनकार कर दिया। अब ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अंबिया का तो इनकार होता रहा, बशीर और नज़ीर हैं, आप फैसला सुनाएं। अगली जो आयत है उसने कैटेगोरिकल तौर पर एक उसूल आपके सामने रखा कि अंबिया के आने का मकसद इंजार और तबशीर है। ये है वो इस्तदलाल जो गामदी साहब करते हैं, मगर मैं इसका रद्द करूंगा। गामदी साहब चूंकि फितरत पर, जबिल्लत पर, अकल पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं, और चूंकि माबाद जदीदियत से वो काफी ज्यादा सताए हुए और मरऊब लगते हैं, खुसूसन मगरिब से वो बहुत ज्यादा लगता है मरऊब हैं या परेशान हैं, और उसको अपने उज़र को या अपनी जो मगरिब की वजह से जो उन पर रोब और गलबा आया है उस चीज का, उसको वो जिद्दत के साथ और तामीर नो के साथ एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट के साथ और तजद्दुद का नाम दे देते हैं। ये बड़ी ज्यादती करते हैं, जबकि कुरान की आयात सरी उसके इस चीज के खिलाफ हों। तो आप किस किस्म की जिद्दत दे, यानी वो ये कहते हैं कि अंबिया के आने का सिर्फ मकसद ये होता है कि वो खुशखबरी देते हैं या वो डराते हैं, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं होता। कहते हैं कि जितनी चीजें
وہ آ کر بیان کرتے ہیں وہ تو انسان کی فطرت کے اندر ہوتی ہیں، جبکہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کوئی بہت سی ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں جو انسان کے علم میں نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ وہ آیت ہے جس کو بیان کرتے ہیں سورہ انعام کی۔ اگلی آیت پر پروڈیوسر صاحب آپ آ جائیں، سورہ انعام کی چیپٹر 6 ورس 48۔ تو یہ آیت ہے جو کیٹاگوریکل آپ کے سامنے بیان کرتی ہے سورہ نساء چیپٹر 6 ورس 48۔ جی اس کو ذرا زوم کیجیے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، تو یہ بیان کرتے ہیں، ایک منٹ ذرا زوم کیجیے گا اس کو جی، ایک منٹ، ہاں جی بہت شکریہ۔ ہاں، فمن آمن و اسلحہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو فرماتے ہیں کہ ہم نہیں بھیجتے، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتے المرسلین رسولوں کو، الا استثناء آ گیا، مبشرین و منذرین کیٹاگوریکل کا، یعنی اللہ صرف اور صرف رسولوں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ خوشخبری سنائیں اور ڈرائیں۔ فمن آمن و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جو ایمان لے آئے ان کے ساتھ اور اپنی اصلاح کر لے، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا، اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ غامدی صاحب اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں کیٹاگوریکل اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کے دو مقصد ہوتے ہیں، بس مبشرین و منذرین، بس وہ یہ آ کے بتاتے ہیں بھائی تم اچھے ہو تم برے ہو، تم اچھے ہو تم برے ہو، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اچھا، اس آیت سے بظاہر تو یہ لگتا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ نبیوں کے آنے کی یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور یہ ہے جو کہ قرآن نے بیان کی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی وجہ ہے۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں جو کہ انذار و تبشیر کے حوالے سے ہی ہے، اس کو بھی آپ بیان کریں، رکھیں ذرا۔ جی سورہ فتح کی آیت ہے، یہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، سورہ فتح چیپٹر 48 ورس 7 اور 8 ملا کے آپ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہی ہے جو لشکر ہیں زمین و آسمان کے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے اللہ کے رسول ہم نے نہیں آپ کو بھیجا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو رسول بھیجا ہے شاہدن گواہ بنا کر، وہ مبشرن خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں، آیت لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لے آؤ، یعنی رسول کو بھیجا ہے تاکہ تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، وَتُعَذِّرُوهُ اور تم اللہ کی رسول کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور اس کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو صبح اور شام۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اس کی علت بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کر دی۔ تو یہاں تک ہے انذار اور تبشیر۔ اس حوالے سے اب میں چلتا ہوں تیسرا نقطہ انبیاء کو بھیجنے کا۔ نمبر ایک حجت، نمبر دو انذار و تبشیر، اور تیسرا نقطہ انبیاء کے بھیجنے کا جو ودن قرآنک کانسیپٹ ہے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہے تعلیم انسانیت۔ یہ ہے وہ نقطہ جو میں غامدی صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں، یعنی جو مقنن کی حیثیت ہے، مقنن کی حیثیت ہے، شارع کی حیثیت ہے، وہ نبی کو ملتی ہے۔ یعنی نبی کو صرف آپ ایک ایلچی یا پیغامبر کے طور پر صرف نہیں مان سکتے، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ٹیچر، ایز اے ریفارمر، ٹھیک ہے، آپ کو ماننا پڑے۔ تو پہلی آیت اس حوالے سے میں سامنے رکھتا ہوں سورہ بقرہ کی، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر جو دعا مانگی تھی، وہ دعا کیا تھی؟ اور یہی دعا ہے جملہ تفاسیر کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پیچھے جو دعا چھپی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ یہ تھی۔ اب اس دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا بیان ہو رہا ہے؟ وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے رب، اللہ وہ فرماتے ہیں، اے ہمارے رب، تو مبعوث کر ان میں رسول، ان میں سے جو تلاوت کرے تیری آیات کو ان پر، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور جو تعلیم دے ان کو سکھائے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ بتایا بھائی تم ٹھیک ہو یا تم، تعلیم دے،
آگے میں ایک اور بھی آیت پیش کروں گا جو اس سے بھی زیادہ کھل کر آپ کو بیان کر دے گی. تو یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اور ان کو پاک بھی کرتا ہے. یعنی تعلیم و تربیت اور تزکیہ و تطہیر، یعنی تعلیم و تربیت ہوگی معاشرتی پہلو میں اور ظاہر میں، اور تزکیہ و تطہیر ہوگی باطن میں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ دا سیم ٹائم وہ اسپرچولی بھی لوگوں کو ریفارم کر رہے تھے، ریکٹیفائی کر رہے تھے، اور ان کے مورل اور سوشل اور ایکسٹرنل جو سوسائٹیز ہیں اس حوالے سے بھی ان کے اندر اصلاحات اور ترامیم کر رہے تھے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اس میں سورہ نساء کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم کا کہا گیا. اب اس حوالے سے آپ دیکھیں، حاکم کہا گیا، یہ بڑی قطعی آیت ہے اس حوالے سے. اور اس حوالے سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اگر یہ نہ مانے تو آپ یہ ایمان ہی نہیں ہے، ان کا ایمان قسم کھا کر کہا. تو یہ بھی ابشار و تنذیر سے بڑھ کر، انذار و تبشیر سے بڑھ کر جو ہے معاملہ ہو جاتا ہے. تو سورہ نساء کی چیپٹر 4 ورس 65، آپ ذرا اگلی آیت لے کے آئیں اسکرین پر، جو کہ بیان کرتی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. بس نہیں، تیرے رب کی قسم ہے کہ نہیں وہ ایمان والے ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے تنازعات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر نہ ان کے دلوں میں اس حوالے سے کوئی کجی بھی نہ ہو، ان کے دلوں میں، فی انفسہم، ان کے انفس کے اندر، مما قضیت، جو فیصلہ آپ کرتے ہیں، ویسلموا تسلیما، اور پھر اس کو سر تسلیم خم بھی کریں. یعنی دل میں بھی نہ ہو اور بیرونی طور پر بھی عملی طور پر اس کا نفاذ کریں فیصلے کا. یہ نہیں عدالت نے فیصلہ، ہم عدالت کے فیصلے کی جناب عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو کہاں امپلیمنٹ کیا جی؟ وہ جی چل رہی ہے فائل، ابھی کہیں پہنچی ہے کسی آفس کے اندر. تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا نبی کے ساتھ. اگر اس طرح کا معاملہ ہوا تو ایمان غارت ہو جائے گا. یہ اللہ نے بیان کیا. یہ ہے نبی کے آنے کا مقصد، اور وقت کا نبی کوئی بھی ہو اس کی حیثیت یہی ہوتی ہے، تو حاکم بن کر ہے. اگلی آیت آ جاتی ہے جی، اس میں تعلیم کے اعتبار سے حاکم ہو گئے، تعلیم ہو گئی، اور تبیین. یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پر میں نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو یہ آیت آپ کے سامنے سورہ نحل کی ہے، چیپٹر 16 ورس 44. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ، والزبری، اور صحیفوں کے ساتھ، انزلنا الیک الذکر، اور ہم نے نازل کیا آپ کی جانب نصیحت کو، لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، تاکہ آپ کھول کھول کر وضاحت کر دیں لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے، ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ تفکر کریں، غور کریں، فکر کریں. اچھا، یہاں پر جو ورڈ استعمال ہوا ہے لتبین للناس، لتبین لهم الذی، وہ پچھلی آیت تھی جی، لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ تاکہ آپ بیان کر دیں. اب جو بیان ہوتا ہے وہ قرآن کے علاوہ ہوتا ہے، یعنی متن کے علاوہ ہوتا ہے بیان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے خارج میں، یا قرآن کے علاوہ، یا قرآن سے زائد بھی تبیین کیا کرتے تھے چیزوں کی، اور وہ بھی حجت مانا جائے گا نبی کے حوالے سے. تو خان جی صاحب اس طرح بھی ذرا توجہ دیں. اگلی آیت جو اسی کا کنٹینیوٹی ہے، سورہ نحل کی آیت 64 میں، اس کے اندر بھی بڑی پیارے طریقے سے اس چیز کو کھول کر بیان کیا. اختلاف معاشروں پر چھوڑ دیں، معاشروں پر ہم کچھ اور چیزیں چھوڑتے ہیں. جو مقنن کی حیثیت ہے شارع کی، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے گی. اب یہ آیت آپ کے سامنے ہے، وما انزلنا علیک الکتاب، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل نہیں کی، الا، مگر اس کی وجہ یہ ہے، اس کی علت یہ ہے، سبب یہ ہے، تبین لهم الذی اختلفوا فیہ، تاکہ جو مختلف فی چیزیں ہیں ان میں آپ ان کی وضاحت کر دیں. وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو ایمان لے کر آئیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کرنے کی علت، وجہ اور سبب جو چیز بیان ہو رہی ہے، اس کی تبیین ہے لوگوں کا، جو اس میں مختلف فی مسائل ہیں اس میں ان کی وضاحت ہے. کہ انبیاء کے آنے کا مقصد تعلیم، تربیت، حکمت، تحکیم، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. آخری نقطہ میں بیان کرنے لگا ہوں، انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. انبیاء کے آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ جو ہدایت اور شریعت جو لے کر آئے تھے، جو میں پہلی آیت کے اندر بیان کی تھی، یہ آخری نقطہ ہے. اس کے بعد آپ لوگ کال پر سوال جو آپ کے لیے جان کر سکتے ہیں، لنک آپ کو نیچے مل چکا ہے. آخری نقطہ جو ہے وہ ہے اطاعت کرنا. یعنی نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن نازل ہو گیا، واہ جی واہ، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں جی،
ہم مدینے جائیں گے، مدینے کو جاؤں، مدینے سے آؤں، ادھر جاؤں تو ادھر جاؤں. تو ادھر ادھر جانے کی بجائے نبی کی اطاعت، یعنی نبی رسول ہے، یعنی زندہ ہیں، وفات پا گئے، بشر ہیں، نور ہیں، جناب حاضر ہیں ناظر ہیں، اطاعت نہیں کرنی، اتباع نہیں کرنی. تو اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل برعکس چلتے جانا ہے. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کی نفی ہے کہ جو رسول بھیجا جاتا ہے اس کو بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اتباع اور اطاعت کی جائے. اگر کسی نبی کے بھیجے جانے کے بعد اس کی اطاعت اور اتباع نہیں ہونی تو گویا ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی اور رسول بھیجا اور امت پر اس کی اطاعت اور اتباع واجب نہیں ہے، تو گویا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، بس جاؤ بھائی سیر کر کے آ جاؤ، گھوم کے آ جاؤ. نعوذ باللہ. یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اللہ ایک پیغمبر اور رسول کو آپ کی جانب بھیجے اور آپ اس کے نقش قدم پر نہ چلیں. اگلی آیت کی جانب چلتے ہیں جو کہ اس میرے موضوع کو بیان کرے گی، چوتھے نقطے کو کہ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے. سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نہیں بھیجتے من رسول، کسی رسول کو بھی، الا لیطاع باذن اللہ، مگر یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس لیے بھیجا جاتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نہیں بھیجتے رسول کو مگر اس لیے کہ اللہ کی اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. اور اگر یہ لوگ، یہ بھی رسول کو بھیجنے کا مقصد دیکھیں کہ اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے اذن سے، اس کی شفاعت سے ان لوگوں کو بخش دیتا ہے. یہ بھی ایک ادھر اللہ تعالیٰ نے کیا ویلڈ صورت اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیان کی. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے، وہ لوگ پائیں گے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. اسی کی اگلی آیت ہے، اسی کی اگلی آیت دیکھیں نیچے، وہ فلاح ربی کا جو میں پڑھ چکا ہوں. تو یہ نبی کے آنے کا مقصد ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. یعنی باپ، اس کی میں بڑی عقلی مثالیں دے سکتا ہوں. تو لامحالہ طور پر نبی کا سٹیٹس اپنا بائی ڈیفالٹ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. ایک اور آیت لے لیتے ہیں اطاعت کے حوالے سے، سورہ آل عمران کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ خاص کر لیا. کتنا خوبصورت رشتہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اور انبیاء کی اطاعت کے حوالے سے اپنی محبت کے ساتھ خاص کر لیا. ذرا دیکھیے گا آیت سورہ آل عمران کی چیپٹر 3 ورس 31. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی کہہ دیں، کہا بھی اپنے نبی سے کہ آپ کہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو اتباع میری کرنی ہے. اب یہ دیکھیں، ان کنتم تحبون اللہ، ان شرطیہ ہے. جو عربک گرامر کو جانتے ہیں وہ میرے اس نقطے کو سمجھیں گے. اب یہاں پر ان شرطیہ ہے اور آگے فا آیا ہے فاتبعونی سے فا، تو شرطیہ کی جزا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لاکھ کہتے رہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اگر آپ نے نبی کی اتباع نہ کی نا تو آپ کی اللہ سے محبت بھی ضائع ہو جائے گی. یعنی اللہ سے محبت کے دعوے کا جو اظہار ہے، جو ایکسپریشن ہے، یا جو اس کی ریفلیکشن ہے، وہ اوبیڈینٹ ہے، یعنی ڈیپینڈنٹ ہے اس حوالے سے کہ آپ کتنے اوبیڈینٹ ہیں ٹورڈز دا پروفٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کہہ دیں کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو، تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نچلی آیت میں دیکھیں کیا فرماتے ہیں 32 میں، قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کر لیا. تو اے کہو اللہ کے رسول کے اطاعت کرو، اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو جس محبت کا تم دعویٰ کر رہے ہو اللہ پھر تم سے محبت نہیں کرے گا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ انکار کرنے والوں سے تو محبت نہیں کرتا. یہ 4 بنیادی نکات تھے اس حوالے سے جو انبیاء کے آنے کا مقصد تھے. اب ایک بڑا مختصر، کیونکہ ٹائم میں نے کافی لے لیا، میں جتنا مختصر کرنا چاہ رہا تھا اتنا طویل ہو گیا. سوالو جو آپ کا جو ہے وہ سلسلے کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں، لنک آپ کے سامنے آ چکا ہے. کالر بھی ہمارے پاس ایک بڑے پیارے بھائی موجود ہیں، تو ان سے ہم آغاز کریں گے. مگر ایک عقلی نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ جو جدید عقل ہے، جدید ذہن ہے، اس کو بھی ٹچ کرے. معاشرے میں 2 قسم کی ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں. ایک خالص دنیا دار، جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائی نقطے کے اندر بیان کیا، اور ایک خالص
ایکسٹریم لیول پر چلیں جو دنیا سے باغی ہو جائیں، جیسے صوفی، اور چھڈو جی دنیا چ کی پیا، اور چھڈو آگے لاؤ یہ وہ فلان کا، جنگلوں میں نکل جائے. دو قسم کی ایکسٹریم ہو سکتی ہیں. اب ان دو قسم کی ایکسٹریم کو بیلنس کرنے کے لیے جو ذات آتی ہے نا، وہ نبی ہے. یہ ہے اس کی عقلی توجہ، اس کو سامنے رکھنے کی. اقبال اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ اقبال کہتا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یعنی خانقاہوں سے نکل کر ادا کر رسم شبیری، یعنی حضرت امام حسین کی سنت، یعنی انبیاء کی سنت، کہ طاغوت کے خلاف نکلنا. یہ نہیں کہ غاروں میں چھپ جاؤ جی اللہ ہوں کہ میں چپتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں، نکل کر طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیان. یہ ہے نبی کے آنے کا مقصد، کہ معاشرے میں جو اللہ کے نام کے اوپر بابوں نے اور درویشوں نے اور ڈرامے بازوں نے جو مداری اور ڈھونگ لگایا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ بڑے جو بابے درباری یہ وہ ادھر ادھر کے جو درویش ہیں، ڈھونگی بابے فقیری کرنے والے، یہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں. انبیاء آتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم اللہ والے ہیں، ہم بھی تو دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم سے اوپر کون ہے. تو اس ایکسٹریم کو لگام ڈالنے کے لیے نبی آتے ہیں. دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ خالص دنیا دار، سیاست دنیا کی، بادشاہت دنیا کی، مال و متاع دنیا کا، سونا چال چلن دنیا کے، ہرس اور طمع دنیا کی، رہنا مرنا دنیا کا، ہر چیز جو ہے وہ دنیا کے حوالے سے وہ کرتے ہیں. تو اس پر اقبال نے بڑی پیاری بات، وہ کہتا ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یعنی انبیاء ایسی سیاست اور ایسی معاشرتی اور سماجی اور دنیاوی زندگی جینے کے لیے آتے ہیں کہ وہ جو خالص مادی طور پر لوگ زندگی گزارنے کے لیے آتے ہیں وہ اس کو بھی کھینچ کر بیلنس کر دیتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کمانی ہے تو اتنی کمانی ہے کہ دنیا کے ہی ہو کر رہ جاؤ. خوبصورت ترین دنیا اور خوبصورت تین روحانی تعلق یہ انبیاء قائم کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر آپ نے اپنی زندگیوں کے اندر بیلنس قائم کرنا ہے تو انبیاء کی سیرت پڑھیں اور انبیاء کے آنے کے مقصد کو سمجھیں. بہت شکریہ جی. اب ہم باقاعدہ سوال و جواب کا جو ہے وہ سیشن اس کا آغاز کریں گے. پروڈیوسر صاحب اب آپ اسکرین کو ریلیکس کر سکتے ہیں، آپ بھی ریلیکس کر سکتے ہیں. فاروق بھائی معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو یار ہینگ آن کر کے رکھا ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وگرنہ پھر ہم کوشچنس کا باقاعدہ آغاز کریں. بسم اللہ. جزاک اللہ سر. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ ان سے بھی جو سن رہے ہیں اور جن کو میں خود سنا رہا ہوں، کہ عامر بھائی کو کائنڈلی جو ہے گفتگو کے دوران نہ ڈسٹرب کیا کریں. آپ کو اگر نمبر دیا گیا ہے یا کوئی بھی اور جگہ جہاں پہ آپ چیٹ کرتے ہیں کہیں سے بھی کوئی موقع دیا گیا ہے تو خدا را آپ اس کو نہ چھیڑا کریں، کیونکہ مزہ آ رہا ہوتا ہے بندے کو، لطف آ رہا ہوتا ہے بات کرنے کا، اور باتیں پھر دل سے نکل رہی ہوتی ہیں. اس میں جب پھر وہ چاہے آپ کی کوئی بھی مجبوری ہو، لیکن جب اس میں پھر آ جاتا ہے نا تھوڑا سا کوئی مسئلہ، تو پھر وہ مزہ نہیں رہتا. تو یہ میرے سننے والے تمام ہمارے چاہنے والے عزیز دوست جو بھی ہیں، اور شرارت کرنے والے بھی، آپ بھی مطلب جان تو خدا کو ہی دینی ہے. مجھے پتا ہے جو لوگ شرارتیں کرتے ہیں خدا کا کچھ خوف کریں، نہ کیا کریں اس طرح کی چیزیں. بعد میں واٹس ایپ اویلیبل ہے، وہ بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ آڈیو بھیجیں میں سنوں گا اس کو اور آپ کو جواب بھی دوں گا، تو وہ کر لیں. ورنہ سمپل سا حل ہے کہ نمبر اس ٹائم بند کر کے اور وائی فائی سے کنیکٹ کر لیں گے، جیسے میں کر لیتا ہوں. میرے ساتھ بھی ان لوگوں نے یہ شرارت کی تھی شروع میں، تو میں نے بھی حل نکال لیا. اب جب میں بیٹھتا ہوں تو سم بند کر دیتا ہوں، چپ کر کے وائی فائی سے ادھر کنیکٹ کر لیتا ہوں. دیٹس اٹ. مسئلہ ہم تو حل نکال لیں گے، لیکن پھر آپ کا کیا ہوگا جناب علی. بہرحال بہت شکریہ عامر بھائی. اب آپ کالرز جی لے بہت سکتے ہیں. شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. پہلے کالر ہمارے ساتھ مصور بٹ، ہمارے بڑے درینہ دوست ہیں، پیارے بھائی ہیں. مصور بٹ صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی. سوال کریں. السلام علیکم. سن پا رہے ہیں عامر بھائی مجھے؟ جی بالکل، وعلیکم السلام، سن پا رہے ہیں جی، حکم. اچھا عامر بھائی بڑا اچھا ٹاپک ہے. اچھا میں 2 پوائنٹس رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے نا، اس میں نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، وہ میری نظر سے گزرا تھا. اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اسی ٹاپک کے حوالے سے نا کہ انبیاء اللہ کیوں مبعوث کرتا ہے. اس میں جو ویسے وہ کافی طویل خطبہ ہے، لیکن اس میں جو پوائنٹس آج کے ٹاپک کے حوالے سے میری نظر سے گزرے ہیں نا، اس میں یہ ہے کہ عوام الناس کے شبہات کو زائل کرنے کے لیے انبیاء کو اللہ بھیجتا ہے، کہ عوام الناس میں حقیقت آشکار ہو جائے اور جو
معاشرے میں جہالت اور فتنہ فساد ہے اس کو ختم کرے تاکہ اختلافات ختم ہوں اور جو ہے نا ایک نظم کے اندر جو ہے نا عوام الناس کو لایا جائے۔ دوسرا اس ٹھیک۔ میں یہ ہے کہ جس کا آپ نے ذکر بھی کیا تھوڑی دیر پہلے کہ حجت تمام، اچھا حجت تمام کرنا انبیاء کی بعثت کی جو ہے نا ایک بہت بڑی وجہ ہے، لیکن اسی حجت تمام والے ٹاپک سے میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی اپنی ایک سٹریم میں ذکر کیا تھا کہ جو اہل فطرت ہیں وہ اس دور میں ہیں جب کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، لیکن اس میں بھی تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ کچھ اسکالرس کا یہ بھی ہے کہ جس تک حجت نہیں پہنچی، حجت تمام جس کے اوپر نہیں ہوئی یا جس کو پیغام نہیں پہنچا، بے شک نبی مبعوث ہو چکا ہے، کیا وہ بھی اہل فطرت میں آئے گا؟ مثلا آج کے دور میں عامر بھائی دیکھیں کہ یہ جس طرح گلوبل ولیج دنیا بن چکی ہے، ہر چیز آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے، تو کیا روز قیامت اللہ کے سامنے آج کی ڈیٹ سے لے کے جو قیامت تک والا انسان ہے نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد سے لے کے، کیا آج کی ڈیٹ میں مرنے کے بعد کوئی بندہ یہ اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ میں اہل فطرت میں سے تھا، میرے پہ حجت تمام نہیں ہوئی، پیغام نہیں پہنچا؟ ایک تو یہ ایک پوائنٹ ہے، اس پہ آپ ضرور جو ہے نا وہ تبصرہ کیجئے گا۔ اچھا پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بہت مصور بٹ بھائی ایک ایک کر کے لیتے ہیں، کیونکہ پتہ کیا بات ہے، آپ سوالات جی کی جی شکل میں رکھ رہے ہیں، عوام کے لیے وہ سوالات رہ جائیں گے، میں بھول جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور وہ کئی میں نے پوائنٹس ہیں جو عامر اس وقت آ رہے ہوتے ہیں۔ ذرا عامر رک بھائی جائیے، میں آپ کو موقع دیتا ہوں، آگے مزید آپ رہے میرے ساتھ، اچھا اب ایسا مسئلہ ٹھیک نہیں، ہے آپ کو موقع دیتے ہیں، ٹھیک آپ میرے ہے ساتھ رہیں۔ اچھا، سب سے پہلے یہ ہے کہ جو معاملات کی تفصیل بیان کرنے کے لیے وہ میں چند آیات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ پر کتاب نہیں نازل کی گئی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 64 جو ہے، چیپٹر 16 کی ورس 64 اور 44، اس میں کرسٹل کلیئر طور پر بیان کیا گیا ہے کہ آپ پر جو، یعنی آپ پر جو ذکر نازل کیا گیا ہے، جو کتاب نازل کی گئی ہے، اس کا مقصد ہے کہ آپ اختلافات کے مابین حل کریں۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی جو آیت میں نے سامنے رکھی تھی غالباً وہ بھی 64 ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ شجر یشجر جو ہے یا اشجار جسے کہتے ہیں، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو پھوٹ پڑتی ہے قوموں کے درمیان، ناگزیر ہے، فطرتی عمل ہے کہ جب جو اجتماع یا سوسائٹیز اکٹھی ہوتی ہیں تو ان میں ڈفرینسز آتے ہیں، جب وہ ڈفرینسز آتے ہیں تو اس کے لیے کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ میں اس اصول کے مطابق اپنے مسئلے حل کروں گا۔ تو نبی جو ہوتا ہے، نبی وہ کرائٹیریا ہو جاتا ہے، نبی فیصل بن جاتا ہے، نبی باٹم لائن ہو جاتا ہے، نبی حرف آخر ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبیوں کا معاملہ۔ حضرت علی کی بات تو obviously ٹھیک ہے، قرآن کی آیت اس سپورٹو ہے وہ بات۔ دوسری بات آپ نے کی ہے، دیکھیں نا وہ بات لمبی ہو گئی، دوسری بات اہل فطرت کی آپ نے کی ہے، اہل فطرت کی۔ اہل جی جی فطرت جو ٹرم ہے یہ بیسیکلی بائی ڈیفینیشن یہ ان لوگوں کے پر آتی ہے جو لوگ براہ راست یا تو نبیوں کے مخاطب نہ رہے ہوں، ان کی طرف نبی مبعوث نہ ہوا ہو۔ دیکھو نبی مبعوث ممکن اللہ تعالیٰ کرتا رہا اس زمانے کے اندر، دوسرے علاقوں میں، عرب کے اندر بہرحال نہیں ہوا تھا۔ یعنی سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ابتدائی آیات کے اندر کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اے نبی آپ کو ہم نے منذر ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا، لِقَوْمٍ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ ایسے لوگوں کی طرف بھیجا گیا کہ جن لوگوں کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا تھا بس وہ غافل ہو گئے ہوئے تھے۔ تو اہل فطرت کا پاس ایک عذر ہوتا ہے۔ اچھا اہل فطرت میں سے بھی اللہ تعالیٰ اچھا یہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا آج کے دور کے اندر کہ میں اہل فطرت میں سے ہوں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، ان کے بعد رسول کوئی نہیں آیا، اس لیے کوئی یہ بہانہ کر کے بیٹھا ہو کہ چونکہ میرے پاس کوئی رسول آئے گا تو میں اہل فطرت میں سے ہوں، وہ اہل فطرت نہیں ہو سکتا۔ امام احمد ابن حنبل جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے زمانے کے اندر کھل کر یہ چیز کہی تھی کہ اب اہل فطرت کا دور نہیں رہا، اور کوئی بندہ یہ عذر بھی پیش نہیں کر سکتا کہ میرے پاس شرک کرنے کا یا میرے پاس یہ چیز کرنے کا یہ عذر موجود ہے۔ کوئی بندہ یہ عذر بھی، امام احمد بن حنبل کے دور کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، دوسری صدی کی۔ اچھا اب دوسری تیسری کی۔ اچھا تو اہل فطرت جو ہیں وہ بائی ڈیفینیشن عرب میں دور جاہلیت کے حوالے سے اس دور کو کہا جاتا تھا جو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زمانہ گزرا ہے۔ اب اہل فطرت دو طرح کے یعنی وہ اہل فطرت جو ہیں وہ زمانہ جس میں نبی کوئی نہیں آیا، وہ دو قسم کے لوگ ہوتے تھے۔
ایک وہ لوگ ہیں جو فطرت پر قائم رہے. یہ فطرت اور فطرت کو مس نہیں کرنا چاہیے, مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. فطرت ہے فا تا اور را. فطر, فطر کہتے ہیں ایک سپیس کو, ایک ٹائم ایپوک کو, ٹھیک ہے, ایک لمبے لائف ٹائم سپین کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں فطرت. تو اہل فطرت استعمال ہونے لگی یہ ٹرم ان لمبے زمانے کے لیے جس زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا. تو وہ اہل فطرت اگر فطرت پر قائم ہیں, توئے والی فطرت پر قائم ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو اس اعتبار سے پرکھے گا اور اس طریقے سے معاملہ کرے گا. اگر وہ اپنی فطرت سے ہٹ چکے ہوئے ہیں, اپنی طبیعت سے ہٹ چکے ہوئے ہیں, جو کہ اللہ تعالیٰ ان میں ودیت کی تھی, تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کے مطابق پرکھے گا. مگر ان پر حجت اس طریقے سے قائم نہیں ہوئی جس طریقے سے رسولوں کے ذریعے قائم ہوتی ہے. تو یہ ڈیفینیٹ سی بات ہے. اس کے علاوہ آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی عامر بھائی, اسی والے سے اہل فطرت کے پہ جو آپ نے بتایا اس سے میں ایگری کر رہا ہوں. اسی کے حوالے سے حضرت علی کا یہ بھی کہنا ہے اسی خطبے میں کہ جو انسانی عقل ہے نا, وہ انسان کے لیے داخلی حجت کی حیثیت رکھتی ہے, اور جو نبی ہوتا ہے وہ خارجی حجت ہوتا ہے. جو انسان کی عقل کو بھی حضرت علی جو ہے نا وہ حجت قرار دے رہے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گیا آج کے ٹاپک کے حوالے سے. دوسرا جو آپ نے جاوید مگر احمد میں اس غامدی میں ایڈ صاحب کا کر دیتا ذکر. ہوں, ہاں معذرت میں تجھے کاٹنا پڑ رہا ہے. حضرت جی علی ضرور عقل کو ایک حجت کے طور پر, ایک انسٹرومنٹ کے طور پر قرار دیتے ہیں, مگر حضرت علی نے عقل کو خارجی حجت یعنی رسول کے تابع رکھا ہے. سنن ترمذی کے اندر جی حدیث ہے, بالکل. کتاب الطہارہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسح کر رہے تھے, تو فرماتے ہیں کہ عقل اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ مسح موضع کے نیچے کیا جائے, مگر چونکہ میرے رسول کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے, تو موضع کے اوپر میں مسح کروں گا. یعنی حضرت علی نے داخلی حجت کو مانتے ہوئے خارجی حجت کو ترجیح دی ہے داخلی حجت کے اوپر. یعنی اسی لیے فلاسفہ کا رد کرتے ہوئے حضرت علی کے بڑے شاندار حکمت بھرے قول ہیں, اور اس کے علاوہ بھی علماء کے بڑے, وہ معقولات پر منقولات کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی شرعی دلائل شرائع کو, اصول اربع کو ترجیح دیتے ہیں انسانی عقل کے اوپر. گو کہ انسانی عقل ہی ان اصول اربع کو اپنائے گی یا دلائل کو اپنائے گی, مگر بہرحال انسانی عقل کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے ان اصولوں کے اوپر. ٹھیک ہو گئے؟ جی عامر بھائی, جو داخلی حجت ہے نا عقل کو جو قرار دیا ہے وہ آیت اللہ کے حوالے سے ہے نا, کہ اللہ کی جو نشانی ہے وہ اس حوالے سے داخلی حجت ہے. اچھا, دوسرا جاوید احمد غامدی صاحب کا ذکر کیا, آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے آپ سے ایک بات شیئر کی تھی. وہ بات یہ تھی کہ یہ جو حمزہ علی عباسی نے ایک سیریز کی ہے یار وہ کنورژنگ اسلام کے نام سے. ٹاپک سے ہٹ کے ہے. نہیں, وہ ٹاپک سے ہٹ کے نہیں عامر بھائی, وہ اسی حوالے سے ہے جو آپ نے ذکر کیا. سن تو لیں, جی بولیں. کچھ سیکنڈ لوں گا صرف. وہ میں نے جو آپ سے ذکر کیا تھا وہ یہی ہے کہ اس میں جو حمزہ علی عباسی نے بھی اسی چیز کو پروپوگیٹ کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ انڈیویجول کو ایڈریس کرتا ہے, وہ اجتماعیت کا نام نہیں ہے. وہ اجتماعیت سے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ انڈیویجول کو ایڈریس کرتا ہے. تو یہ آپ نے بالکل جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے ٹھیک کیا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے, اور وہ اسی چیز کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں. اور جو میں نے آپ کو سجیسٹ بھی کیا تھا وہ آپ سنیں جا کے, اور اس پہ ایک ضرور ایک شو رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. جی اللہ جی حافظ. ضرور میں کروں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ مصطفی بٹ بھائی. اس حوالے سے تو قرآن کی آیات بھری پڑی ہیں جہاں جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں, اور جمع کو, اجتماع کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اس حوالے سے. وہ تو بڑی بھرے پڑے ہوئے ہیں اس حوالے سے. باقی اس حوالے سے جو میں آخری نقطہ بیان کرنا چاہ رہا تھا گویا اسی سے ہی متعلق ہے. اس پر میں تفصیل سے اس لیے گفتگو نہیں کی کہ میں نے سوچا کہ چلو کالرز وغیرہ آ رہے ہیں, اگر دوست احباب جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو لنک دے دیتے ہیں ایک بار پھر, تاکہ وہ ہمیں جوائن کر سکیں. اچھا, اس حوالے سے میں جی نقطہ جو سر, رکھنے لگا تھا سامنے, ایک منٹ میں ذرا ایک, ہمارا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی اس حوالے سے نا میں ایک, فاروق بھائی ایک منٹ صرف ایک بات رکھ لوں, اس کے بعد پھر آپ کو انشاءاللہ موقع دیتے ہیں. جی سر, میرا سوال ہے بس چھوٹا سا. جی جی میں کر لوں پہلے یا آپ کا سوال لے لیں؟ نہ سر, آپ بات کریں. چلیں ٹھیک ہوگا, بہت شکریہ. جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں ان کو ہم فرد واحد یا دین کو فرد واحد کے ساتھ خاص نہیں, یا انفرادی زندگی کے ساتھ خاص کر نہیں سکتے. جو میں نے آخری نقطہ بیان کیا تھا, جو میرا ایک لاجیکل پوائنٹ تھا نبی کی ضرورت کے اعتبار سے, کہ وہ معاشرے میں بیلنس کرنے کے لیے ایک ایسی انٹیٹی کا ہونا ضروری ہے جو ایکسٹریم, جو
رویے ہیں ان میں جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھے کہ ایک ریلیکسیشن پیدا کرے. یعنی معاشروں میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اصول بیان کرتے ہیں امتوں کے اندر، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ امتوں پر جب زمانے گزرتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور معاشرے زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور ان میں جو ایکسٹریم رویے ہیں وہ ایک دوسرے کے اینٹی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہوں یا سیاسی اعتبار سے ہوں یا معاشرتی اعتبار سے ہوں، کسی اعتبار سے بھی ہوں. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی انبیاء آتے ہیں وہ ان معاشروں کی جو شدت پسندی ہے اس کو حقیقت پسندی میں لوٹانے کے لیے آتے ہیں کہ آپ حقیقت پسند ہو جائیں، شدت پسند نہیں، حقیقت پسند. ان میں سے ایک چیز جس کے لیے انبیاء آتے ہیں جو میں اسی معاشرے کے اعتبار، وہ تعلق باللہ ہے اور تعلق بالناس ہے. اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک دین جو رہتی دنیا کے لیے آئے وہ معاشروں کے اعتبار سے وہ فرد کو تو مخاطب کرے مگر معاشروں کو مخاطب نہ کرے یا ایک اجتماعی نظام کو مخاطب نہ کرے. ایسا ممکن نہیں، کیونکہ انبیاء نے یہ نہیں کہ انسانوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، انبیاء نے انسانوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے. اور اس کی بہت بڑی مثال ہے موافقات کا جو عقیدہ ہوا تھا، اخوت کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون دیا تھا مدینہ میں آ کر، جس کو آپ بھائی چارے کا، بردر ہوڈ کا آپ کہتے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو بھائی بنا دیا تھا اور وہ خون سے بڑھ کر ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تھے. لوگوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر کہا آپ میری اس بیوی سے شادی کر لیں، اپنی جائیداد کے اندر حصہ دیا، اپنے کاروبار کے اندر حصہ دیا. اب نبی آتا ہے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ ملانے کے لیے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے عقلاً یہ چیز ممکن ہے کہ ایک نبی معاشروں کو ملانے کے لیے آئے اور اس کے بعد اجتماعی نظام کا تقاضا نہ آئے. یعنی یہ ایک ایسی جبلت ہے، ایسے فطرتی تقاضا ہے جو پنپنے کا نام لیتا ہے مگر آپ اس کو دباتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلم معاشروں کے اندر ہماتن گوش ہمیشہ جو ہے یہ سیاسی تحریکیں اٹھتی رہتی ہیں کہ اسلام کو تخت پر لے کر آؤ، اسلام کو تخت پر لے کر آؤ، اسلام کو قانون بناؤ، اللہ کی حاکمیت. ڈاکٹر اسرار بھی کہتے رہے، مولانا مودودی بھی کہتے رہے، مصر میں سید قطب بھی کہتے رہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر خادم حسین رضوی صاحب بھی لبیک والے، وہ بھی یہی شور ڈال رہے ہیں، اسلام کو تخت پر لے کر، اللہ کے دین کو تخت پر لے کر آؤ. یہ سیاسی تحریکیں کیوں اٹھتی رہتی ہیں؟ کیونکہ یہ ایک فطرتی تقاضا ہے دین اسلام کا. وہ چاہتا ہے کہ مجھے اجتماعی نظام فراہم کرو. مدر چاہتا ہوں بات ذرا لمبی ہوگی، فاروق بھائی جی آپ گزارش کی. جی سر، جزاک اللہ. نہیں، بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے ویسے اس حوالے سے. اور ویسے میں نا آپ کو مطلب منہ پہ تعریف والی تو بات ہو جائے گی، لیکن اس حوالے سے سلام پیش کرتا ہوں کہ بڑی فراخ دلی سے آپ جو ہے نا، آپ تو نام لے کے تعریف کر دیتے ہیں، جبکہ چلیں اگلی بات رہنے دیتا ہوں میں. اچھا، سوال میرا یہ تھا کہ اسی حوالے سے نا مصور بھائی بات کر رہے تھے تو مطلب اسی کی کنٹینیوٹی میں ہے. یہ آج کل جیسے دور دراز کے مطلب ہم اب تو ٹیکنالوجی آ گئی، سیٹلائٹس اور یہ وہ، اور وہاں تک میڈیا پہنچ گیا اور ہمیں پتہ چلا کہ یار اب بھی ایک طرف ہم برج خلیفہ بنا کے مطلب دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ بنائی بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو ابھی بھی جنگلوں میں رہ رہے ہیں، ان کو ہماری زبان نہیں آتی، وہ نہیں ہمیں سمجھ سکتے، اور وہ تو ہمارے اس پورے تمدن کو، اس تہذیب کو، حتیٰ کہ اس لباس پہننے کو بھی کچھ عجیب ہی چیز سمجھتے ہیں. ان تک تو نہیں مطلب پہنچا یہ پیغام کسی طریقے سے بھی، یا میری سمجھ میں ایٹ لیسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مطلب کیسے ان تک یہ پہنچا ہوگا یا وہ رہ گئے ہوں گے. تو کیا اب ان کے جو مر گئے یا جس طرح وہ ہو گئے، کیا ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے پھر؟ بڑا پیارا سوال ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نبوت کے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ایک سوال سب سے امپورٹنٹ آتا ہے. ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی نیا نبی آتا تھا نا تو جو قوم اس کا انکار کرتی تھی نا، اس انکار کے پیچھے ایک یہ سوال بھی ہوتا تھا کہ جو پیچھے مر گئے ہیں تمہیں مانے بغیر ان کا کیا. یہی سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے کیا. انہوں نے کہا آپ کہتے ہو بھائی اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ دو، تو وہ جو مر گئے ان کا کیا معاملہ ہوا بھائی؟ آپ پہ چلو ہم تو ایمان لے آئے، جو پیچھے والے ہیں ان کا کیا؟ اسی طریقے سے آج بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر انبیاء پر ایمان لانا اتنا ضروری ہے تو جن لوگوں تک یہ تعلیم اس طریقے سے نہیں پہنچی جس طریقے سے ہم تک پہنچی ہے، وہ کہ اس پر بھی سوالیہ نشان ہے، مگر میں ماننے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں انسان ہوں.
اگر میں خدا نہ خواستہ ایسی صورت میں ہوتا کہ میرے پاس یہ عذر ہوتا تو میں مجھے پسند ہوتا کہ کوئی شخص یہ کہ نہیں جی نہیں ہر ایک تک پہنچ گیا، نہیں جی نہیں ہر ایک تک پہنچ گیا، میں کہتا ہوں مینوں بھی ویکھ لو یار میرے تک نہیں پہنچی ہونی گل کوئی. تو اسی لیے میں انسانی طور پر اس عذر کا احترام کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی جگہ ہو جا نہ پہنچا ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور انسان کے جو خارج میں جو اسباب ہیں، جو سرکمسٹانسز ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے حساب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کا دنیا میں جب یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے، اس کی استطاعت سے بڑھ کر اس کو مکلف نہیں بناتا، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جب قیامت کے دن اسی امتحان کا نتیجہ نکلے گا تو اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی کر دے. ولا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جن قوموں پر انبیاء براہ راست آئے ہیں ان کے لیے وہ حجت بن گئے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اور جن لوگوں نے ارادتاً اور قصداً نہیں انبیاء کی تعلیم سے منہ پھیرا، جن پر پھر ڈنڈا لے کر عوام پہنچی، بلکہ وہ لوگ جو حادثتاً اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو انبیاء کی براہ راست تعلیم سے محروم رہے ہیں، ان کو آپ ان پر اس طریقے سے حجت نہ قائم ہو سکی جس طریقے سے اللہ عام قوموں پر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی، مگر یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے ہر قوم کے اندر ایک ایسا بندہ ضرور بھیجا ہے جو ڈرانے والا ہو. اور یہ یقین کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے اندر ریفارمرز نہیں اٹھے، ایسا نہیں ہے. مثال اس کی آپ لے لیں، حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ مانا جاتا تھا جو فضیل بن فیاض اور فضالہ بن عمر اور اس طریقے سے 5 فضل تھے، اسی لیے ان کو کہا جاتا تھا حلف الفضول. یعنی یہ سارے جن کا نام فیاض اور فضال اور فضالہ تھا، ان کے گھروں میں بیٹھ کر یہ تیار کیا گیا تھا کانسٹیٹیوشن. عرب کے اندر اپنے کانسٹیٹیوشن مانے جاتے تھے اور ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، اور وہ سارے کے سارے اصلاحات پر مبنی تھے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو 12 مہینے تھے عرب کے اندر، جن میں سے 4 حرمات کے تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھے. اور عرب ان میں ڈاکہ زنی نہیں کرتے تھے، یعنی نبی آنے کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ مقدسات مانے ہوئے تھے اور ان کو وہ معاشرے کی صلاح کے لیے چلاتے تھے. تو ایسے ہی آپ یاد رکھیں کہ جتنی بھی قومیں ہیں، ایک اسکالر ہیں بہت بڑے ڈاکٹر مصطفیٰ محمود، مصر کے، فوت ہو گئے ہوئے ہیں. وہ پہلے ایتھیسٹ تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. وہ بدھسٹ بھی رہے، ہندو بھی رہے، اس کے بعد وہ دوبارہ مسلمان ہوئے. ایتھیسٹ ہو گئے تھے، پھر ہندو ہوئے، پھر بدھسٹ ہوئے، اس کے بعد مسلمان ہو گئے. آپ یوٹیوب پر جا کر لکھیں گے ڈاکٹر مصطفیٰ محمود تو وہ آپ کو مل جائیں گے. اینک لگائی ہوئی ہے، کلین شیو ہے، مصر کے تھے ڈاکٹر، انتہائی انٹلیکچوئل بندہ. ان کا پروگرام آتا ہوتا تھا مصر کے اوپر، نیشنل ٹی وی کے اوپر. میں حقیقت آپ کو بتاؤں، ایتھیزم سے جو مجھے واپس لانے والوں میں سے چند ایک نام ہے، ان میں سے ڈاکٹر مصطفیٰ محمود بھی ہیں، ایجپشن. ان کی کتاب میں نے پڑھی الرحلۃ من الایمان الی الکفر الی الالحاد، کہ میرا ایمان سے نکل کر میں ملحد کیسے ہوا. پھر انہوں نے لکھی الرجعۃ الی الاسلام من الالحاد، کہ میں اسلام کی طرف کیسے واپس آیا الحاد سے. انہوں نے اپنا سارا سفر لکھا ہوا ہے. ان کا ایک پروگرام آتا تھا 80s کے اندر، العلم والایمان، سائنس اینڈ فیتھ. اس پروگرام کے اندر انہوں نے افریقن کچھ ٹرائبس تھے، ان کی ہسٹری بیان کی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کے اندر کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی اسلام نہیں ہے، مگر ان کے اندر خالصتاً مادیت کی بنیاد کے اوپر بھی جو ان کے شعور میں تہذیب، تمدن، اخلاقیات، معاشرت قائم کیا ہے، اس کے نتیجے کے اندر ایک بڑا بہترین معاشرہ بنا ہے. ان کے گھر مٹی کے ہیں، کچے. انہوں نے ڈاکومنٹری دکھائی ہے، باقاعدہ ویڈیوز دکھائی ہیں ان کے گھروں کے اندر جا کر. یہ 80s کے زمانے کی بات کر. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جنگلات میں اور جو دور دراز علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، ایریزونا وغیرہ کے جنگلوں میں، ادھر صحراؤں میں، یا امیزون کے جنگلات وغیرہ میں، یا ادھر افریقہ کے کچھ جنگلات میں، بڑے عجیب و غریب دور دور علاقوں کے اندر، تو ان لوگوں کے پاس گو کہ انبیاء نہیں پہنچے، مگر فطرت تو ان کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں، سورہ الدہر کے اندر، سورہ انسان جو ابتدائی آیات، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ٹھیک ہے.
تو آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ اس طریقے اما شاکر و اما کفورا، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے سماعت دی، بصارت دی ہے، اس کے بعد ہم اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ یا وہ کفر کرے گا یا وہ شکر کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں رستوں کی رہنمائی فرما دی، دونوں جانبوں کی رہنمائی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فطرت کا بھی تقاضا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انبیاء بھیج کر بس آپ کو کہا ہے کہ ان کو مانو۔ انبیاء خارج میں، جیسے وہ بیان کر رہے تھے بھائی، انبیاء خارج سے کچھ دلائل لے کر آتے ہیں، عقل داخل سے ان کی تصدیق کر دیتی ہے اور اطمینان کر دیتی ہے، اس اصول پر دنیا چلتی ہے۔ تو انبیاء کا نہ آنا بھی آپ کے امتحان کو ساقط نہیں کرتا، ہاں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک عذر ہے جس عذر کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، مگر پھر بھی جو ایسے یہ آپ نے دیکھا ہے کئی دفعہ الہاد یا ملحدین کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں تو آپ ان پر کہتے ہیں کہ مورل ویلیوز آپ کی کیا ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے مورل ویلیوز وہ ہیں جو معروف ہیں، اسٹینڈرڈ مورل ویلیوز، اسٹینڈرڈ مورل ویلیوز ہیں ہماری، جو کوئی کینیڈا میں رہتا ہے تو وہ کہتا ہے جو کینیڈا کا قانون ہے ہم اس مورل ویلیوز کو مانتے ہیں، جو امریکہ میں رہتا ہے، کوئی آسٹریلیا یورپ میں رہتا ہے، کہتے ہیں ہمارے لیے وہ اسٹینڈرڈ مورل ویلیوز ہیں تو یا سوشل ویلیوز ہیں۔ تو اس طریقے سے جن لوگوں کے پاس انبیاء نہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہوا ہے کہ وہ لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اتنی طاقت، اس کی طاقت کے زیادہ جو ہے وہ مصیبت نہیں ڈالتا۔ اس کے علاوہ بھی ایک آیت بڑی سری ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا ذکر کیا ہے، اس میں انبیاء پر ایمان کا ذکر اس اعتبار سے نہیں ہے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ ایمان باللہ کے اندر داخل ہو گیا، وہ داخل کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں ایمان بالنبوہ کا ذکر نہیں کیا، وہ کہتے ہیں دوسری آیتوں کو ملا کر پتہ چلتا ہے، حالانکہ وہاں جن کیٹیگریز کا ذکر کیا گیا ہے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لازم قرار دینے سے وہ لوگ وہ رہتے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ان الذین ہادوا والنصارى والصابئین، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا وہ لوگ جو یہودی ہوئے، جو نصارہ ہوئے اور صابئین۔ اب مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا اگر وہ اللہ پر اور ایمان پر لائیں اور نیک عمل کریں۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی یہ شرط لگائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا شرط ہے نجات کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر اس کو پتہ بھی ہو کہ سچے نبی ہیں پھر بھی ایمان نہ لے کر آئے، نو نو نو، نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر مطلب پوری عامر بھائی کوشش یہ کرنے کے بعد، بالکل ایک ہاں اسپیسیفک کنڈیشن کے اندر ہم بات کر رہے ہیں، جو جس طرح ہاں کے جی حالات میں نے بیان کیے۔ جی جی بالکل، جس طرح آپ نے حالات، تو ایک بندہ جو فطرت پرست ہے، جس طرح صابئین کو کہا جاتا ہے، صابی جو ہے عربی زبان کے اندر کہا جاتا تھا جو فطرت پرست ہوتے تھے، وہ کہتے تھے ہم جو بھی ہم دنیا جس طریقے سے چل رہی ہے ہم اس طریقے سے چلنے کی کوشش کریں، زیادتی نہ کریں۔ تو ایسے لوگ اللہ پر ایمان، یعنی یہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی فطرت، یہ اچھا یہ ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں جی ہم فطرت نیچرل الو کے پٹھو، کیا نیچرل کبھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار کر دیا جائے؟ دنیا میں نیچرل پروسیس یا نیچرل فینومینا کو آپ دیکھیں وہ کاز اینڈ افیکٹ پر چلتا ہے، ہم نے اس پر کئی پروگرام کیے ہوئے ہیں اور میں نے بڑے بالکل سوالات اٹھائے تھے، ٹھیک ہے، کہ جو یونیورس فرام نتھنگ کیسے آپ پاسبل ہو سکتی ہے، اچھا تو وداؤٹ اینی کاز۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو فطرت بھی، آپ اگر فطرت پر ایمان رکھنے والے ہوں نا تو تب بھی وہ تقاضا کرتا ہے کہ خالق کو مانے، اور پھر آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہو کہ ہر چیز پر فنا ہے، ہر چیز پر فنا ہے، تو فطرت آپ سے تقاضا کرتی ہے کہاں سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں کو جاؤ گے، یہ سوال آپ سے آتا ہے، تو کیا کرنا ہے، کیا معاملہ ہے، تو یہ سوال اٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جن کیٹیگریز کو بیان کیا ہے، اگر ایمان بالمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرط ہوتی اس میں اس طریقے سے، تو پھر یہودی رہا ہی نہیں، اور عیسائی رہا ہی نہیں، اور صابی رہا ہی نہیں، کیونکہ یہودی تب تک یہودی ہے جب تک وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھے، عیسیٰ علیہ السلام پر نہ رکھے، اور عیسائی تب تک عیسائی ہے جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھے۔ اب ایک یہودی اور عیسائی رہتے ہوئے اور ایک صابی رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا عمل میں ضائع نہیں کروں گا اگر یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مین ایم اور گول ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کو انسانیت کے راستے پر چلایا جائے، یعنی ایک نبی اگر دیکھتا ہے، مثال لے لیں، ایک معاشرے کے اندر، میں ایک مثال سے سمجھیں، ایک معاشرے کے اندر نہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، نہ قتل کیا جا رہا ہے، عدل و انصاف قائم ہے، تو نبی آنے کی ضرورت ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں، نبی آنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، کیونکہ معاشرہ اپنی ڈگر پر چل رہا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ بس نبیوں تے نبی بھیجی جا رہا ہے، بھائی بھیجی جاؤ نبی پیچھے جناب 1,24,000 بھیجی جاؤ، معاشرہ پاویں صحیح چل رہے ہوئے، نہیں جی بھائی اس کو بھی مانو، نہیں جی بھائی اس کو بھی مانو، ایسا نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر مشقت اور ظلم نہیں کرتا۔ میں نے ساری علتیں بیان کر دی کہ نبی آنے کی وجہ کیا 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 ہوتی ہے۔ جب وہ معاشرہ اپنے ڈگر پر چل رہا ہو، اپنے انصاف پر چل رہا ہو، نبی آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ساکت ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصل مسئلہ نبی بھیجنا نہیں تھا، اللہ کا جو اصل حکمت تھی وہ تھی انسان کو انسانیت کی طرف بلانا اور انسان کو انسانیت کے مطابق رہنا سکھانا۔ اب وہ ہٹے گا تو نبی آ کر اس کو ریمائنڈ کرا دیتا ہے، اگر وہ نہ ہٹے تو نبی آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اسی لیے اگر کوئی جزاک اللہ بندہ عامر ٹھیک بھائی۔ چل رہا ہوگا جی تو نبی کے بغیر بھی انشاءاللہ وہ جا سکتا ہے، اللہ خیر کرے، اللہ کا مقصد یہ ہے۔ ہاں مگر یہ ہے کہ جب اس پر حقیقت واضح ہو جائے اس کے بعد انکار نہ کرے نبی کا، یہ ہے۔ یعنی ونس اگین مطلب میں اس چیز کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ لیا جائے اس بات کو، جو سرکمسٹانس جو میرے ذہن میں جو سوال آیا اسپیسیفکلی اسی کنڈیشن کے اندر اتر کے عامر بھائی نے اس چیز کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ لا محالہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ کوئی ہے اس طرح کا کسی دور دراز کسی جنگل میں، نہ ہماری زبان کی اس کو کوئی سمجھ ہے، نہ ہمارے کلچر کی، نہ کسی بھی چیز کی، تو آخر اس اور وہ کوئی غلطی بھی نہیں کر رہا، کوئی گناہ بھی نہیں کر رہا اس طرح کا، مطلب نہ کچھ شراب پیتا ہے، نہ چوریاں چکاریاں، نہ زنا، نہ ڈاکے، نہ یہ اور نہ وہ، تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو معاملہ کرنا ہے نا، اس کو بلا وجہ تو مطلب بغیر کسی وجہ کے تو نہیں اس کو جہنم میں ڈالا جا سکتا۔ مطلب یہ ایک سوال اٹھتا ہے، میں اس پہ کسی بھی قسم کا ججمنٹل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ یہ سوال رکھنا چاہ رہا تھا، اس کے اوپر عامر بھائی نے ایڈریس کیا ہے۔ ہاں ایک چیز اس میں مطلب ہو جانی اچھا چاہیے عامر بھائی کہ اگر شرک جی جو جی ہے کہ اگر مطلب جی جی وہاں بھی انہوں نے اپنے کو بت وت بنائے ہوئے ہیں، اٹھ کے ان کو صبح شام سجدے کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کی تو پھر کوئی معافی شافی ہے نہیں وہ دیکھیں وہ فطرت کے منافی ہے نا، بت کا پوجنا ہے۔ وہ فطرت کے منافی ہے۔ اس کی وجہ میں بالکل آپ کو بالکل۔ بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے انسان کی فطرت میں جو شرک ہے نا اس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر دو قسم کے شرک ہو سکتے ہیں، اور منو سمرتی کے اندر اور بھگوت گیتا کے اندر بھی غالباً چیپٹر 25 ہے بھگوت گیتا کے اندر بھی شرک کو دو قسم کے اندر بیان کیا ہے۔ شری کرشنا جی نے شری کرشنا نے ارجن کو بیان کیا ہے بھگوت گیتا کے اندر۔ وہ کہتے ہیں دو قسم کا شرک ہو سکتا ہے، ایک ہے کہ تم اپنی طرح کی دوسری مخلوقات کو جن کو تم نے پیدا نہیں کیا ان کی پوجا کرو، اور ایک وہ شرک ہے کہ جن چیزوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ان کی پوجا کرو۔ تو دونوں قسم کے شرک کے بارے میں کہا ہے کہ وہ شرک جو کہ تمہاری طرح دوسری مخلوقات ہیں، سورج، چاند، ستارے، درخت، پانی، پتھر، جانور، ان چیزوں کا شرک جو ہے وہ ٹھیک ہے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تم اندھیرے میں ہو۔ یہ بھگوت گیتا کے اندر شری کرشنا فرماتے ہیں تم اندھیرے کے اندر ہو، تاریکی میں ہو، اور جو ہے نا وہ بہت بڑے گمراہی کے اندر ہو اگر تم اس طرح۔ اور ایک وہ شخص جو اس طریقے کا شرک کر رہا ہے کہ وہ مخلوق کا مطلب گاڑی کی پوجا کر رہا ہے، پتھر کے بت کی پوجا کر رہا ہے، یا خود مندر بنایا ہے اس کی پوجا کر رہا ہے، تو ایسا شرک جو ہے وہ اس سے بھی گھٹیا شرک ہے۔ کہا یہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ دو قسم کا شرک ہو سکتا ہے، فطرت کے بالکل منافی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست طریقے سے، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر آیت کوئی ہو نہیں سکتی تھی، جو نیچریوں کو جو فطرت کے ماننے والے ہیں، جو دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کو ہٹ کرے، کلک کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس زمین و آسمان میں، اس کائنات میں ایک اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور ہوتا لفسدتا، یہ تباہ و برباد ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایک چیز دو بندوں کے حوالے کر کے دیکھو، وہ سلامت نہیں رہ سکے گی، تھوڑی دیر کے لیے رہ سکے گی، زیادہ دیر نہیں رہ سکے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ پر بڑی زبردست مثال دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ دو غلام ہیں، اچھا اب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ دو غلام ہیں، ایک وہ غلام ہے جس کا ایک ہی حق ہے، وہ اس کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے، اور دوسرا وہ غلام ہے جس کے ایک سے زیادہ آقا ہیں۔ دو قسم کے غلام ہیں، ایک وہ غلام جس کا ایک آقا ہے، وہ بڑے آرام سے اس کی فرما برداری کر رہا ہے، اور دوسرا وہ غلام ہے جس کے ایک سے زیادہ آقا ہیں، کوئی اس کو کہتا ہے پانی لا دو، کوئی اس کو کہتا ہے ٹانگیں دبا دو۔ بتاؤ اس غلام سے
इन दोनों गुलामों में से कौन सा बेहतर है? पहले अल्लाह ताला वाला। बाद में कहते हैं पहले वाला। हम्म अल्लाह ताला ने शिरक को इस तरीके से इंसानी फितरत पर जाकर समझाने की कोशिश की, ये तो बर्दाश्त से बाहर है। यानी इंसानी माशाअल्लाह। अकल इस चीज पर प्रैक्टिकली अप्लाई, ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है ही नहीं है कि आप शिरक को जस्टिफाई करना शुरू कर दें। इसी वजह से हिंदू मत के अंदर ये जो जिनका मैंने नाम लिया था स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, इन्होंने शिरक की जड़ उखाड़ कर रख दी है। आप पढ़े सत्यारथ प्रकाश, ठीक है, कुरान पर एतराजात किए हैं, जिसका जवाब भी दिया सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने, हक प्रकाश बजवाब सत्यारथ प्रकाश 170 के करीब कुरान पर एतराजात किए, मगर इन्होंने हिंदू मत के ऊपर एतराज किए, अपने सनातन धर्मियों के ऊपर एतराजात किए, अपने शास्त्रों के ऊपर एतराजात किए, गंगा जमुना के ऊपर एतराज किया। कहते हैं मैं नहीं मानता गंगा जमुना के अंदर नहाने से गुनाह धुल जाते हैं, ये ड्रामा है। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब या आर्य समाज के बानी, मैं नहीं मानता ये गंगा जमुना, मैं नहीं मानता ये काले पत्थर छत्तर, उन्होंने इनकार किया। तो शिरक जो है ये फितरत की आवाज ही नहीं है, ये गैर फितरती अमल है, अननेचुरल। तो ये हकीकत है। अच्छा, एक सवाल आया था बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने उसको, मैं चाहता हूं कि उसको, क्योंकि कॉलर हमारे पास अभी और नहीं है, तो ये हमारे पास भाई ने सवाल किया था, प्रॉफिट्स का इनकार क्यों होता है एंड व्हाट्स अबाउट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स पर्सनालिटी। ये हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर करेंगे, ठीक है जी। मैंने इसको रखा हुआ है क्योंकि मैं खुसूसन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो दूसरे अंबिया पर उस किस्म के एतराज़ात नहीं रखे गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नफ्सियाती हैसियत है, नाउज़ बिल्लाह, उसको भी मशकूक बनाने की कोशिश की गई है कि वो साइकोलॉजिकली जो है ना, वो साइकोलॉजिकली जो है ना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतराज़ात किए जाते हैं। तो इस नाउज़ बिल्लाह, इस हवाले से मुस्तशरिकीन जो करते हैं, मुल्हिदीन करते हैं, उनको हम एड्रेस करेंगे अगले प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। कल से आप लोगों ने याद से, कल जो है ना पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 2 बजे या 3 बजे हम हागिया सोफिया के ऊपर जो है प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत इंपॉर्टेंट ये इस प्रोग्राम, हवाले से आमिर भाई जी जी यकीनन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस हवाले से मेरे पास एक मतलब आइडिया भी था, अभी जो हमारे साथ लोग बैठे हैं, ज़रा इनसे थोड़ा सा इनको भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करके पूछ लेते हैं। आपने जो डिसाइड किया है ठीक है, उसका हम एहतराम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें मजीद है, क्योंकि अभी हम इसको टेस्टिंग बेस पे कर रहे हैं ना, अभी पक्का कंफर्म नहीं किया टाइम हम चेंज तो करना चाह रहे हैं ताकि जो बाहर की व्यूअरशिप है उसके हवाले से हम करें। हमारे पाकिस्तानी तो माशाल्लाह पहले ही आलम फाजल हैं इन टॉपिक्स के अंदर। अच्छा, ये मुझे बताइए, आप लोग जहां जहां से देख रहे हैं अपने कंट्री का नाम लिखिए और साथ सूटेबल टाइम लिखिए कि जब आप चाहते हैं ज़ैतून एफएम लाइव जाए, जो टाइम आपको परफेक्ट लगता है कि खा पी के अब आप इजी हैं और अब ये शो देख सकते हैं, ज़रा वो टाइम कीजिएगा टाइप, हम उसको थोड़ा सा कुछ सिंक्रोनाइज करके मतलब इस हवाले से देख सकते हैं। अपने कंट्री का नाम साथ मेंशन करना मत भूलिएगा, ताकि हम फिर उसको जो है ना वो एडजस्टमेंट के हवाले से देख सके कि कितना फ़र्क आएगा हमें उसमें और क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छा, जब तक ये लिखते हैं आमिर भाई, यकीनन आप, बड़ी मुझे खुशी हुई है कि आप मतलब इस हवाले से करंट टॉपिक्स के ऊपर भी स्टार्ट कर रहे हैं जी इंशाल्लाह। कि दुनिया में जो चल रहा है हाजिर टाइम जो मसले मसाइल चल रहे हैं उनके ऊपर भी इस हवाले से जो है वो इजहार राय किया जाए और एक तरह से न्यूट्रल किस्म का एनालिसिस किया जाए, यकीनन बड़ी खुशी होगी। अच्छा, इस हवाले से एक चीज़ और भी मेरे जहन में आ रही थी। हाँ, एक तो मैं ये चाह रहा था, अभी हमारे भाई मोहम्मद अली मलिक ने भी कमेंट किया था कि लिटरली यू वॉक ऑन द थिन लाइन, कि आप बड़े बोल्ड टॉपिक्स लेते हैं जिनको कोई मतलब हाथ नहीं डालता। इस हवाले से मैं मतलब आपकी मौजूदगी में ये दुआ करता हूँ, दोस्तों से भी गुजारिश करता हूँ कि इस बड़े इंतहाई मुश्किल रास्ते को जिसको आमिर भाई ने चूज किया ना, इसके ऊपर अभी तो नहीं, मैं इनको पर्सनल में भी कहता रहता हूँ कि आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह ना आजमाइशें फिर आने वाली हैं, जितना बड़ा इनाम अल्लाह की तरफ से फिर उतनी आजमाइशें। तो जो इस तरह के बॉल टॉपिक्स के ऊपर बंदा बोलता है ना, उसको फिर जहां जहां से और जिधर जिधर से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है वो आप सब समझते हैं। इस हवाले से दुआ भी किया करें। और आमिर भाई, आप खुद भी जो है ना, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि मतलब हर प्रोग्राम के शुरू में जैसे कि आपने आज पढ़ा ना, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, आप जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि जो लोग दूरबीनों पे बैठे हुए हैं ना, उनका मकसद है सिर्फ एक स्लिप ऑफ टंग पकड़ना।
اس حوالے سے. اور یہ کسی کے یہ انبیاء کی ہی زبان ہوتی ہے کہ جن کے اوپر کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلتی, ورنہ ہم سب انسان سادہ سے انسان ہیں, اور ہماری زبان شیطان کبھی بھی اس کو بہلا پھسلا سکتا ہے, اور پھر جو ہے نا بس وہاں سے پھر کلپ کٹتا ہے, اور پھر جو ہے نا بندے کا سارا جو ایک وہ اپنی اچھی نیت سے ایک اچھا کام کر رہا ہوتا ہے, لوگ اس کو خراب کر کے پریزنٹ کر دیتے ہیں. اس حوالے سے میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس شر سے محفوظ رکھے, اور آپ ضرور اپنے لیے خود بھی دعا کیا کریں, اور انشاءاللہ یہ جو ہے نا. اچھا یہ ہمارے پاس میں آئیڈیاز آنا شروع ہوئے ہیں تھوڑے سے. اچھا جی میں اس حوالے سے کہہ دیتا ہوں, یہ پروگرام دن کے ٹائم ہی ہوگا, کیونکہ ہم اس چینل کو نا دن, کیونکہ یہ فاروق بھائی نے کہا کہ یہ اسپیشلی آپ کے لیے خاص ہے, جس طریقے سے ہمارے ناظرین اور سننے والے پیارے دوست احباب اصرار کر رہے تھے, تو اس کو خاص کر لیا. تو میں اس کو کسی ٹائم بھی مجھے ٹائم ملے گا میں اس کو ایکٹیو کر لوں گا, دن کے ٹائم رکھ لیں گے, یہ دن کے ٹائم ہی رکھیں گے, کیونکہ رات کو پھر ہمارا دوسرا پروگرام چلتا ہے نا, ہماری ڈیلی روٹین ہے, تو رات کو نہیں اس کو کر سکتا میں کل. تو اور میں اس کو ڈیلے بھی نہیں مزید, میں بڑی عرصے سے اس کو ٹرائی کرنا چاہ رہا تھا, اور اس کے پیچھے انٹرنیشنلی کیا اس کا تعلق ہے ہاگیا صوفیہ کے حوالے سے, اور کیوں ٹرکی نے اس جگہ پر طیب صاحب نے آ کے اردوغان نے آ کے اس وقت کیوں یہ ٹائم لیا ہے 2020 میں, کیوں سٹیپ لیا ہے, اور عدالت کا فیصلے کے بعد, تو اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے. میں اس موضوع پر بڑے عرصے سے بات کرنا چاہ رہا تھا مگر سکپ ہوتا جا رہا تھا, تو میں نے پھر آج فاروق بھائی سے مشورہ کر کے کہا ہے کہ اس کو میں کل ہی لے لیتا ہوں, کیونکہ یہ ڈیلے ہو رہا ہے. تو ہمارے جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں وہ بھی اپنی رائے دے رہے ہیں, ہماری جو آڈینس ہے وہ بھی اس چیز میں پوچھ رہی تھی, بات کر رہی تھی, میسیجز مل رہے تھے کہ جو ہے نا وہ اس پر بھی بات کی جائے. تو ہم انشاءاللہ کرتے ہیں, لیٹس سی کیا ہوتا ہے, مختلف علماء کی رائے آ رہی ہے, تو اس حوالے سے ہم لیں گے. ہمیں باقی ہماری اسلام جو آباد میں مندر کے حوالے سے سوری ایک چیز رہ گئی, یہ نوشین ہمارے بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آیا صوفیہ کے علاوہ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر پہ بھی پلیز ڈیٹیلڈ پروگرام کریں. آیا صوفیہ کو آیا صوفیہ کو لے لیں پہلے, اس کے بعد ہم مندر پہ بھی بات کر لیتے ہیں. مندر کے اوپر تو بعد میں پھر مجھے بلائیے گا ضرور ہے مندر, اب اگر اس کو جی تھوڑا سا سیاسی ٹچ دینا ہے نا تو پھر بلا لیں ہم بھی کو, مجھے میری پرسنل آئی ڈی پہ جو فالو کرتے ہیں پھر ان کو میرے بھی دکھ درد کا پتہ ہے, ہم بھی کچھ چلیں گے بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں گے. اچھا چلے میں مندر کے اوپر ہم کریں گے انشاءاللہ دن کے ٹائم. اچھا ایک تو یہ تھا کہ میں ہماری جو اینالیٹکس چینل کے دیکھنے کے بعد مجھے جو آئیڈیا ہوا نا کہ ہماری سیکنڈ لارجسٹ جو آڈینس ہے وہ ہے یو کے سے, پھر یو اے ای سے ہے, اس کے بعد مے بی انڈیا یا کنگڈم آف سعودی عربیہ, اور باقی پھر اٹلی وغیرہ اور فرانس جرمنی اور یہاں سے, اور یو ایس اور چائنا میں تو بڑی مشکل سے مطلب یہ چیز پہنچتی ہے, بیریئرز ہی بڑے ہیں. تو میرے خیال میں پھر نا یہ ٹائم ٹھیک رہ جائے گا اس حوالے سے, جو آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوگا, اور آئسولیشن میں کہہ رہے ہیں کچھ لوگ تو ویسے بھی فری ہیں تو ٹھیک ہے. دوسری اور بات یہ ہے فاروق بھائی, سوری بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, یہ وہ ٹائم دن کا ٹھیک رہے گا, اور ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ دن کو اگر ہم کو پروگرام کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے پبلک کس طریقے سے ہے, آپ کا رسپانس کیا ہوگا اس حوالے سے بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ کل تھرسڈے ہے, ویکینڈ ہے, رات کو تو میں اویلیبل نہیں ہوں گا, میں آؤٹ آف ٹاؤن جاؤں گا. تو ایز فاروق بھائی کو پتہ ہی ہے میرا ویکینڈ ہوتا ہے تو میں نکل جاتا ہوں. جی تو دوست جو ہے نا وہ عامر بھائی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اگر یہ نہ آئے پیار سے تو. جی اور ابھی ہمارے ایک بڑے پیارے لسنر ہیں, ان سے فاروق بھائی وہ بڑا اصرار کر رہے تھے ملیں, تو ان سے 2 ہفتہ پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی. اب وہ آج بھی ان کا اسپیشل وہ فون آتا ہے, جب بھی ویکینڈ سے ایک دن پہلے اسپیشل ان کا فون آتا ہے, عامر بھائی مجھے ملنا ہے, عامر بھائی مجھے. تو اب انشاءاللہ کل ان کو میں ملوں گا, ان کو بھی ٹائم دیا, زیادتی نہیں کرنی. جو دوست صاحب آپ پاس رہتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان سے بھی محبت کا اظہار ہو جاتا ہے, خوشی ہوتی ہے, مل کے دعائیں ملتی ہیں, ایک اچھی فیلنگ آتی ہے اور حوصلہ ملتا ہے. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ان کے لیے بھی آؤٹ آف ٹاؤن جانا پڑے گا. بہرحال اس حوالے سے تھوڑا جو ہے نا اپنا سیفٹی میجرز جو ہیں ان کو سب سے پہلے رکھیے گا, بس آپ کو برادرانہ مشورہ ہے. کچھ نہیں ہوتا باقی یا مجھے نہیں میری صحت چلیں کے لیے بس دعا کرنی, میری صحت کے لیے دعا حالے کرنی ہے. 2 بزرگ نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, 2 بزرگ کشتی میں جا رہے تھے, ٹھیک ہے, علم سیکھنے کے لیے باتیں کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ یار اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں نا اور وہ مر جائے رستے میں تو وہ شہید ہوتے ہیں. تو دوسرا بزرگ اس کو پتہ ہے کہتا ہے ہنس کے, کہتا ہے اللہ کے رستے میں مرنا اتنا آسان ہے, یعنی اتنا آسان ہے اللہ کے رستے میں مرنا. وہ یار کہاں شہیدوں کے نصیب, وہ کہاں ہمارے ہیں, وہ گناہ گار سے بندے یار. مجھے صرف صحت کی دعا کریں, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے رستے میں قبول کر لے.
بڑی بات ہے یار، بڑی بات ہے، جو دن جانا ہے وہ جزاک جانا اللہ جی. یہ تو ہے بہرحال. چلیں انشاءاللہ جی، پھر اور تو کوئی بات نہیں ہے، پھر کرتے ہیں اینڈ. ہے جی. بس انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے دوست ہاں احباب، دن کے ٹائم آپ اوکے سے. جی، انشاءاللہ بہت شکریہ. کل ملتے ہیں پھر. اور میری طرف سے وہی جو ہمیشہ میں کہتا ہوں نا، تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. عقیدہ طبیعت زیادہ خراب ہو تو قرآن و سنت سے رجوع کریں. زیتون ایف ایم دیکھتے رہیں جی. باقی چینل بھی ویسے دیکھتے رہیں، کمپیریزن کرنے میں مزہ آتا ہے، کبھی کبھی چیزیں دیکھ لیا کریں ادھر ادھر. جزاک اللہ. ملتے ہیں جی، اللہ حافظ.